औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल-अइम्मतुल महदीन वसल्लम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्ती निजात। मेरा नाम है आलिया हलाल, मेरे साथ मौजूद हैं ताहिर अब्बास। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और बुशरा अब्बास। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आज के इस किस्त में एक बहुत ही ख़ास मौजू पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह, जो कि इस वक्त अर्जेंट न्यूज़ है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ है। इस वक्त पारा चिनार में एक पोस्टर लगाया गया था जो कि हमारे अंसार भाई ने लगाया वहाँ, जिनका हम यहाँ नाम नहीं लेंगे। इस भाई ने जाकर ये पोस्टर जो लगाया, इसकी वजह से मेरे ख्याल में उस रीजन में काफ़ी हंगामा हो रहा है। और ये हो रहा है कि जो उस रीजन के उलमा हैं, उस रीजन के जो रहने वाले हैं, वो बहुत परेशान भी हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टेड भी हैं, दिलचस्पी ले रहे हैं कि इस दावे में क्या हो रहा है। इमाम अल महदी आ चुके हैं, नहीं आ चुके हैं, अब्दुल्ला हाशिम अब्बास सादिक कौन है। उसी रीजन से, उस एरिया से हमारे पास काफ़ी कॉल्स भी आ रहे हैं, टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे हैं, ईमेल्स आ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आप लोग कौन हैं और क्या कर रहे हैं। हमारा जो मकसद है इस प्रोग्राम का वो ये है कि हम दुनिया वालों को बताएं कि अब्दुल्ला हाशिम अब्बास सादिक कौन है, कि मेहदी का वाकई में ज़हूर हो चुका है, और जो तमाम दलील हैं वो भी आपके सामने हम हाजिर करना चाहते हैं इसी प्रोग्राम पर। लेकिन शुरू करने से पहले ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा बैकग्राउंड दें अपने नाजरीन को कि क्या हो रहा है इस वक्त पारा चिनार में। तो जी ताहिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। तो और बताइए थोड़ा सा कि इस वक्त क्या हालात हैं वहाँ पारा चिनार में। ये बताइए कि जो एरिया है वहाँ के लोग ज़्यादातर क्या मानते हैं और वो क्या कर रहे हैं इसके बारे में। अच्छा, बेसिकली पारा चिनार जो है वो मेजॉरिटी जो वहाँ पे रहती है, बल्कि 100% ऐसा है कि वो अहले तशिया मज़हब से हैं, जो कि इमाम मेहदी का वेट कर रहे हैं। हमेशा इमाम मेहदी के लिए दुआएं करते हैं कि उनका रिटर्न वापस हो। लेकिन उसमें ग्रुप्स हैं, बहुत सारे डिवाइडेड ग्रुप्स हैं, क्योंकि जैसे हम हमेशा ये बात करते हैं कि किसी मज़हब में भी कोई यूनाइटेड नहीं है, यानी सेम फ़िरके में, अब शिया फ़िरकियत में भी बहुत सारा डिवीज़न है। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो जो मर्जियत के सिस्टम है, इज्तिहाद का जो सिस्टम है, जो खुमैनी की तरफ से आया है या फिर सिस्तानी की तरफ से, उसमें मतलब उसमें अकीदा रखते हैं। और फिर ऐसे लोग भी हैं जो कि डायरेक्ट बैयत देते हैं उन लोगों को जो कि सैयद होते हैं। अच्छा, मतलब वो यानी नहीं कि इनफॉलेबल है, क्योंकि उनकी बायोलॉजिकल लिनियज जो है वो प्रॉफेट मोहम्मद तक ट्रेस होती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो उन्हीं की बैयत में रहते हैं। और बहुत सारे एजुकेटेड लोग भी है, बहुत सारे सीधे साधे लोग भी है जिनको इतना आइडिया नहीं है और वो अपने माँ बाप और अजदाद के रिलीजन पे बस चलते आ रहे हैं। तो ये जो ग्रुप है जो कि सैयदों को डायरेक्ट फॉलो करता है, वो उनको ऐसे ही देखते हैं जैसे कि ये इमाम की अथॉरिटी उनके ऊपर हो। अच्छा। इस तरह से देखते हैं। और इज्तिहाद का तो सबको ही पता है कि वो क्या है, कि जैसे खामिनाई जो हो गया वो उनका सुप्रीम लीडर या रहबर होता है। तो इमामत का ही अपेरेंटली वो ये नहीं कहेंगे कि वो इमाम है, लेकिन वो ये कहते हैं कि इमाम का नुमाइंदा है और उसी की जो भी उसका सिस्टम है उसकी बैयत हमें करनी है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन की बैयत करनी है। तो ये बेसिकली पारा चिनार के आम लोगों का ये अकीदा है। और हुआ यूँ कि ये बताऊं कि अभी क्या हुआ है रिसेंटली, ये तो आपने बता दिया ना। आप ये बता दें कि हम जान रहे हैं कि काफ़ी हमें अपडेट्स मिल रहे हैं उसी रीजन से कि जो वहाँ के उलमा है वो बहुत परेशान हैं और उनके काफ़ी अटैक्स भी आ रहे हैं इस दावे के ख़िलाफ़। अब्दुल्ला हाशिम अब्बास सादिक कायम आले मोहम्मद मिनस्सलाम की तरफ वो चैलेंजेस भेज रहे हैं, वो अटैक्स भेज रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी नुमाइंदा आके कहे कि नहीं हम कायम आले मोहम्मद को चैलेंज करना चाह रहे हैं। जी, जो एक तरफ क्लेमेंट है और दूसरी तरफ जो क्लेम कर रहा है कि वो इमाम का नायब है, क्योंकि मुझे तो नहीं पता खामिनाई ने क्लेम किया भी है या लोगों ने उसको बना दिया है, लेकिन अगर वो ये क्लेम कर रहा है तो वो आके आए और दो नायबीन आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर ये जो इनके फॉलोअर्स हैं, अगर ये हमसे डिबेट करना चाहते हैं तो हम में से किसी से भी कर ले। हमारे बिलीवर्स हैं जो अब के ऐसे हम के फॉलोअर्स हैं और वो रेडी हैं आपसे डिबेट करने के लिए। बहरहाल तो चलते हैं यही पारा चिनार की स्टोरी की तरफ कि बेसिकली ये अकीदा हो गया ना, मेजॉरिटी जो है अहले तशी है, सब जो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। उनके मतलब हर आए दिन इनके इवेंट्स होते रहते हैं जो अहले बैत के मसाइब के ऊपर होते हैं, या जो भी अहले बैत में से किसी की सालगिरह वगैरह हो तो मनाते हैं खूब। यानी ऑकल्टिस्ट लोग हैं, यानी रिलीजियस जो भी फंक्शंस होते हैं उसको प्रॉपरली वो सेलिब्रेट करते हैं या रोते हैं, मातम करते हैं उसके बारे में। तो अब हुआ यूँ कि हमारे एक ब्रदर ने कुछ पोस्टर्स लगाए, यानी पारा चिनार के डिफरेंट इलाकों में, यानी सिटी पे बाज़ारों में लगाए हैं। तो वहाँ से
یہ بات ایسا ہے جیسے کسی وائرس کی طرح اسپریڈ ہو گئی نا. بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہے, بہت سارے لوگوں کا جیسے آپ نے بتایا اچھا رسپانس بھی آیا ہے, اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ علماء تک یہ خبر لے کر گئے ہیں, کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ جو اجتہاد میں لوگ ہوتے ہیں یہ بالکل بلائنڈ فالوورز ہیں. یہ ہر چیز یہ ویٹ کر رہے ہیں کہ علماء, ہو سکتا ہے کہ وہ امام مہدی چاہتے ہیں لیکن وہ سوچتے ہیں کہ عالم کے پاس جا کے پتہ چلے گا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے, اور کوئی تحقیق وغیرہ نہیں کرتے, بس جو انہوں نے کہہ دیا وہ کرتے ہیں. اور علماء کا جو رد عمل تھا وہ تو خیر پروفیسی ہے اہل بیت کی طرف سے, یعنی یہ کوئی مطلب ہمیں تو شوق بھی نہیں کر رہا یہ چیز نا, ہم ایکسپیکٹڈ ہی یہی تھا, کیونکہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ جو ورس آف دا کریشن ہے آخر زمانے کے علماء ہوں گے. اس آسمان کے نیچے جو خدا کی خلق ہے اس میں جو سب سے بدترین خلق ہے وہ یہ علماء ہوں گے. صحیح ہے, تو ان سے تو اور کیا ایکسپیکٹڈ ہے. تو یہ آ کے سلینڈرنگ کرنا شروع ہو گیا. انہوں نے اب بتایا کہ ایسا ہم کے اگینسٹ ویڈیوز بنائی جو کہ علمی معیار پہ نہیں تھی. بہتان لگایا جی, بہتان, مطلب وہ بالکل, کیونکہ یہ کلیم ایک طرف سے کر رہے ہیں کہ وہ اہل بیت کے طریقے پہ چلتے ہیں, تو ذرا ایک سینیریو کریٹ کرتے ہیں نا کہ میں شیعہ ہوں, صحیح ہے, میں امام کا ویٹ کر رہا ہوں, عالم ہوں یا غیر عالم ہوں, مطلب یہ تو انہوں نے سسٹم بنایا ہوا ہے نا, کوئی بھی ہے, میرے پاس ایک پیغام آیا, صحیح ہے, تو میرا ریاکشن تو یہ ہوگا کہ میں اس کے بارے میں پتہ کروں کہ صحیح ہے غلط ہے, تحقیق کروں, اس کو کمپیریٹیولی انالائز کروں اہل بیت کی حدیثوں سے, قرآن سے, تاکہ مجھے پتہ ہو کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. لیکن ان کا جو ڈائریکٹ ریاکشن تھا وہ یہ تھا کہ یہ پوسٹرز پھاڑ دو, صحیح ہے, یہ جس بندے نے لگایا اس کا پتہ کرو تاکہ اس کو ہم مطلب مار دیں یا قید کر دیں. اس طرح کا ریاکشن ڈائریکٹ آیا ہے, اور یہ ہم جانتے ہیں کہ علماء کی طرف سے کیوں آتا ہے, کیونکہ یہ تو امام کے دشمن ہیں اور ان کی اپنی اتھارٹی ہٹنی ہے کہ امام اگر آ جائیں گے تو یہ لوگوں کو پھر ایک ایموشنل اینگل سے گھیرتے ہیں, یعنی کوئی دلیل نہیں دیتے حدیثوں, کیونکہ عام آدمی کو دلیل پتہ ہی نہیں ہے, ان کے مائنڈ میں اتنا اسٹرانگلی یہ بلڈ کر لیا گیا ہے کہ علماء زیادہ جانتے ہیں. جیسے میں مثال دے دوں کہ آپ نے بتایا بہت سارے لوگوں نے ہمیں کانٹیکٹ کیا, تو میں ایک بندے سے بات کر رہا تھا, تو جب میں اس کو وصیت کے بارے میں بتا رہا تھا وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ مجھے تو عربی نہیں آتی, مجھے کیا سمجھ آئے گی وصیت کی, اتنے بڑے بڑے علماء ہیں وہ ہمیں بتائیں گے نا کہ کیا صحیح ہے کیا نہیں ہے. تو یہ ایک مطلب جیسے ایک برین واشنگ یا ایک ایک پروگرامنگ ہوئی ہوئی ہے. میرے خیال میں ایک بہت ہی ضروری آپ نے یہاں نقطہ اٹھایا کہ جس پہ ہمیں تھوڑا سا اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ جو پروگرام ہے اس کے ذریعے جو ویسے لوگ ہیں پارا چنار کے جو کہ چاہتے ہیں کہ وہ امام مہدی کے انصار بنیں, اور جن کے دل میں واقعی میں یہ بات موجود ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم امام مہدی کو ڈھونڈیں تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم علماء کی طرف جائیں, ان کی طرف ہم رجوع کر کے دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں یہ بھی اس بات کو تھوڑا سا سمجھانا ہوگا کہ ہم انصار اللہ ہیں, ہم امام المہدی کے انصار ہیں, اور ہمارا جو عقیدہ ہے اس میں یہ ہے کہ ہم جو علماء ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منتخب نہیں کیا ہے, جو اپنے آپ کو منتخب کر رہے ہیں, ہم ان کا نہیں مانتے ہیں. ہم صرف اور صرف ان سے لیتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چنا ہوا ہو, جو خلیفہ ہو زمین پر. اور جو آج کل کے علماء ہیں جو کہ کچھ کتاب پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی ہمیں پیسے دو, ہم آپ کو فتوے دیں گے, ہم آپ کو علم دیں گے, ہم ان کا ہرگز نہیں مانتے ہیں. اور ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں مانتے ہیں, کیونکہ حدیث مبارک میں موجود ہے, لکھا ہوا ہے, مذکور ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس زمانے میں محفوظ رہیں, آخری زمانے میں, تو آپ علماء دین سے آپ دور رہیں. بالکل, یہ حدیث میں موجود ہے. اور بشرا تھوڑا سا اگر آپ سمجھا سکتی ہیں کہ جو علم الرجال ہے, جو وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ اس کتاب سے آپ نکالیں, اس حدیث سے آپ بتائیں, ورنہ ہم نہیں مانیں گے, کیا اس طرح سے سوچنا یا کرنا یہ امام سے ہم جانتے ہیں, کیا یہ اہل بیت کے ٹیچنگ سے ہے؟ دیکھیں, یہ جو علم رجال جو انہوں نے اپنا ایڈ آن کیا ہے, کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مذہب میں کبھی تھا ہی نہیں, کیونکہ ہم یہ چیز مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا خلیفہ خود ہی چوز کرتا ہے اور وہی آگے جا کر اپنے لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے. بالکل. تو اب یہاں پر یہ لوگ انہوں نے کیلکولیشن نکال دی کہ ہم کیلکولیٹ کریں گے کہ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح ہے یا وہ یہ ضعیف ہے. اس کے سب سے جو پہلا پوائنٹ ہے کہ یہ اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کے خلاف جا رہا ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتاب میں کیا کہتا ہے کہ ایک فاسق بھی آپ کے پاس آ جائے تو آپ تحقیق کریں, ایسا نہ ہو کہ آپ خسارے میں رہ جائیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمارے لیے ایک پلیٹ فارم اوپن کر رہے ہیں کہ کہیں سے بھی کوئی خبر آئے گی آپ اس میں ٹائم انویسٹمنٹ تحقیق کریں, اب دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. لیکن یہاں پر کیا ہمیں ملتا ہے کہ جو اسکالرس ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں, کیلکولیٹ جو ہے نا وہ ہم نے کر لی ہے, آپ فکر مت کریں, اور ہم ہیں ڈیسائیڈ کرنے والے کہ یہ جو فلاں 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 جو نریشن تھے, جو جس نے بات کی ہے وہ ان کا کریکٹر کیسا تھا, وہ صحیح تھے, وہ عادل تھے, وہ سچے تھے, اور پھر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ علم رجا کو لے کر
کہ ان کے پاس یہ اتھارٹی کیسے آئے کہ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون سا علم صحیح ہے یا غلط ہے. یہ رول کس نے دیا ان کو؟ یہ اللہ کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے؟ اور یہی چیز جو ہے نا ہم اہل تشیع پہ میں بہت زیادہ حیران ہوتی ہوں، کیونکہ اہل تشیع کا جو بیسک عقیدہ ہے کہ خدا کا اپوائنٹڈ کیا ہوا لیڈر، بالکل، اور خدا اسی کو نالج عطا کرے گا، تو وہی چیز جو نالج ہمارے پاس کتابوں کے ذریعے آئی ہے، حدیثوں کی شکل میں آئی ہے، اس کو ڈیسائیڈ کرنے والا ایک ایسا شخص جو کہ انفالیبل نہیں ہے، جو کہ معصوم نہیں ہے، اور وہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ یہ صحیح ہے اور غلط ہے. اور پھر ایک اور بھی چیز ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم علم رجا کی بات کریں تو شیعہ اسکالرس میجورٹی وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک ٹائم ہوتا ہے کہ وہ ایک حدیث کو رائز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی ہم نے سند چیک کی ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے. اور جب وہ حدیث کچھ ٹائم کے بعد پھر وہی اسکالر اٹھ کر کہتے ہیں کہ یہ حدیث ویک ہے، جب ان مرضی کے حساب سے. بالکل. اور اس سے سب سے بڑی مثال تو کنگ عبداللہ کی حدیث ہے کہ پہلے شیعہ جو ہیں، جو عالم تھے، وہ کہتے تھے کہ کنگ عبداللہ کی جو حدیث ہے کہ جب کنگ عبداللہ کی وفات ہوگی تب امام مہدی علیہ السلام کا قائم آل محمد کا ظہور ہوگا. یہ پری چنار میں پوسٹرز لگتے تھے، لوگ جانتے تھے کہ حجاز کا ایک بادشاہ ہوگا سعودی عرب کا، وہ جانتے تھے کہ وہی عبداللہ ہے جو جن کے بارے میں نیوز میں وہ دیکھ رہے تھے کہ اچھا اس کی اب طبیعت خراب ہو رہی ہے، بانٹے جاتے تھے. اور پھر جیسا وہ واقعہ ہو گیا، کنگ عبداللہ کی وفات ہو گئی، اور پھر سڈنلی جتنے بھی لوگ تھے، جتنی بھی عوام تھی، جب انہوں نے علماء کی طرف توجہ کیا، انہوں نے کہا، ان سے سوال جواب کرنا سٹارٹ کر دیا، پھر علماء نے کہا کہ ان کی سند ویک ہے. حالانکہ ہوا تو وہی نا. ہاں، اگر ہم حجاز کا بادشاہ تو مرا نا عبداللہ کے نام سے. گراؤنڈ ریئلٹی پہ ہوا ہے نا، اس کو کیسے ایون اگر یہ فیبریکیٹڈ ہے 200-400 سال پہلے تو کمپائل کی گئی ہوگی نا، تو ان کو کیسے پتا تھا کہ عبداللہ آئے گا؟ مطلب جیسے ابھی آپ نے بتایا نا کہ علم الرجال کو جو ڈینائی کر رہا ہے سب سے پہلے قرآن پاک کر رہا ہے نا. یہ تو ایک یعنی اگر ایک بندے کو الٹیمیٹ پروف چاہیے تو قرآن سے ہی آپ کو پروف ہو جائے گا. لیکن اگر آپ علم رجا کو بذات خود تھوڑا جانچ پڑتال کریں، اس میں اندر جا کے دیکھیں تو وہ امپرفیکٹ ہے. بالکل، کیونکہ جیسے ہم نے کہا کہ وہ معصومین سے نہیں آیا، اہل بیت سے نہیں آیا، تو اس میں ہم اگر دیکھیں تھوڑا ایگزامپلس کے ساتھ تھوڑا بہت دیکھتے ہیں نا، کہ جیسے مثال کے طور پہ علم الرجال میں ایسی حدیثیں ہیں جہاں پہ جو ان کے معتبر لوگ تھے نا، ان کے بارے میں بعد میں کہا گیا کہ وہ برے لوگ تھے. صحیح ہے، اس طرح سے بھی ہوا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم شیعہ، کیونکہ آج ہم شیعہ کے حساب سے، یہ میں سنی کا ریفرنس دے رہا تھا کیونکہ یہ تو مانتے نہیں ہیں، تو کم از کم ان کو شیعوں کا ایک ایگزامپل جیسے دے دے. یہ جو اہل تشیع ہے، یہ ایسے عقیدہ بیسک شیعہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے. یہ پتہ نہیں یہ سنی سے یہ عقیدہ لے کر آئے ہیں، جیسے وہ الصحیح الستہ صرف مانتے ہیں نا کہ 6 بڑی بکس جو ہیں ان میں سے لینا ہے، تو اب شیعہ بھی 4 بڑی کتابیں ان کی یہ کہتے ہیں. صحیح ہے. لیکن جب آپ اس کی ہسٹری میں دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اصل میں جو اصولی ہمارے پاس جو بکس تھی وہ 400 تھی. بالکل صحیح ہے. اس کے بعد وہ مسپلیس ہو گئی. صحیح ہے. ان کا ہی یہ جو معتبر اسکالرز ہیں، ان بکس کو انہوں نے انکار بھی کر کے کہا کہ یہ بکس ہمیں پسند نہیں ہے. جی، تو 400 جب لاسٹ ہو گئی، اس کے بعد یہ جو 4 ہے نا، یہ 4 نہیں بلکہ جو سمرائز وہ کر سکے نا، جو واپس وہ نکال سکے جو لاسٹ ہو گئی تھی سارے، اس میں سے یہ 4 جو ہے زیادہ ریلائبل ہے وہ کہتے ہیں. ان میں سے 2 بڑی بکس جو ہیں وہ شیخ الطوسی کی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر شیخ الطوسی کی غیبہ بھی ہے، غیبۃ الطوسی، جس کو مانتے ہیں اچھی طرح. اور جب شیخ الطوسی کی آپ یہاں سے ویریفیکیشن اور اتھینٹیکیشن لیتے ہیں تو پھر آپ غیبۃ الطوسی میں سے کیوں نہیں لیتے؟ یعنی غیبۃ الطوسی میں پھر نہیں لیتے، اس میں پھر یہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں. بالکل. تو یہ بذات خود جو ہے نا، آپ مطلب امپرفیکٹ فارمولا ہے. لاجیکلی میں کہہ رہا ہوں، یہ ایک لاجیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ بات تھی. یعنی میں کوئی، کیونکہ قرآن کے حساب سے تو یہ بات ہے ہی نہیں. اہل بیت کی، جیسے اہل بیت کی حدیث ہے، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو اسپیسیفکلی کیا ہے کہ جب ہماری طرف سے آپ کو کوئی حدیث آئے تو اس کو ڈینائی مت کرنا، بالکل ایکسیپٹ کرنا ہے آپ نے. یعنی جب تک وہ قرآن کے اگینسٹ نہ جائے. بالکل صحیح، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور میرے خیال میں یہ بہت ہی ضروری نقطہ ہے. جو ناظرین ہیں، ہم صرف اور صرف محمد اور آل محمد سے اپنا علم حاصل کرتے ہیں. ہم کسی بھی مذہبی عالم کو فالو نہیں کرتے ہیں. کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اتھارٹی کے حساب سے نہیں چنا ہے. اگر کوئی چاہے کہ وہ علم حاصل کرے، یہ اچھی بات ہے، لیکن اب ان کے پاس اتھارٹی ہو کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، انہی سے لیں. حلال حرام، حلال اور حرام کا لیں، فتوے لیں ان سے. جیسا کہ وہ کوئی امام ہے، یہ ہرگز حرام ہے. بالکل یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کے خلاف بھی ہے، حدیث کے خلاف ہے، اور اہل بیت کے خلاف ہے. اور اب ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک خاص خطبے کی طرف جائیں، جو کہ پارا چنار میں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جمعے کے دن کئی لوگوں نے جا کر، کئی علماء نے جا کر خطبے دیے ہیں. جمعے کے دن کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مذہب ہے، دی احمدی ریلیجن آف پیس اینڈ لائٹ، یا ابو صادق کا نام لے کر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب گمراہی کی طرف لے جائے گی آپ کو.
تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم تھوڑا سا دکھائیں لوگوں کو کہ یہ جو خطبہ ہے، ایک خطبے کو ہم نے چنا ہے آج کے لیے کیونکہ انہوں نے کئی خطبے کیے ہیں، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک خطبہ لے کر اس کو تھوڑا سا بریک ڈاؤن کریں تاکہ ہم ناظرین کو دکھائیں کہ ان کے پاس جو دلائل ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں. بالکل. تو ہم فرسٹ کلپ کی طرف چلتے ہیں. اور 1999 کی یعنی 26 سال مخ کی دی احمد یمنی یا احمد بصری یا حسن یمنی چورتے آئے 1999 کی دی اعلان وکرلو. نمبر 1 خصو چوکا غور سرا. نمبر 1 چزدہ امام زمان علیہ السلام زوائم. نمبر 2 ز جانیسین امام زمان علیہ السلام. نمبر 3 ز مہدی آوالیا. چوٹے گریش والی درے ما کوشش دادے چھو مختصر بھی اور مفید بھی، یعنی درے ڈگرے دی زون تا چیک والے ویر کالے. نمبر 1 فرزند امام، نمبر 2 جانشین امام، نمبر 3 مہدی آوال. مہدی آوال بھی لیا چون کی دی احمد بصری نظریہ دادے سے امام زمان علیہ السلام نامناخ کے بعد دولس مہدی رچی. امام زمان علیہ السلام نامناخ کے بچے رچی دولس مہدیون رچی. اگو دولسو کی اول مہدی چیدے زیا خوب داغا. جی تو اگر ہم غور کریں اس کلپ پر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو عالم ہیں وہ بتا رہے ہیں جی کہ احمد الحسن جو ہیں وہ بصرہ سے ہیں تو یہ غلط ہیں، یہ مہدی نہیں ہو سکتے ہیں، اور جو عبداللہ ہاشم ہیں یہ بھی مہدی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہرگز مہدی نہیں ہو سکتے ہیں. تو اس پہ تھوڑا سا اگر آپ بات کریں گے طاہر بھائی. ہاں یہ اگر ہم دیکھیں گے تو یہ آبجیکٹیو ٹروتھ نہیں ہے، یہ ایک سبجیکٹیو ایزمپشنز انہوں نے بنایا ہوئے ہیں نا، جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ ایک پروگرامنگ، اور یہ ایسے ہیں کہ اوپینیٹڈ یعنی اوپینینس کے مطابق اس کے ایکوزیشن اور کوسچنز وغیرہ ہے. صحیح ہے. اگر ہم اہل بیت کی حدیثوں یعنی اور اس کی جو کلپ اگر ہم نے دیکھی تو اس میں ریسرچ بھی پراپر نہیں ہے، یعنی ان کو یہ بھی سمجھ نہیں ہے کہ ہم کلیم کیا کر رہے ہیں. مطلب اتنا یہ بعید ہے، یعنی یہ بیسک انڈرسٹینڈنگ ان میں نہیں ہے کہ اگر آپ ایک بندے کے اگینسٹ اگر آپ بات اٹھاتے ہو تو کم از کم اس کے ہی کلیمز چیک کر لو نا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اس چیز کو تو سمجھ لو. تو ہم تھوڑا بیسک کی طرف پہ چلتے ہیں. یعنی امام احمد الحسن علیہ السلام جو کہ یمانی آف دا فیملی آف محمد ہے، انہوں نے یہ کلیم کہاں سے کیا اور کیا دلیل ہے اس کی، وہاں پہ بیسک چلتے ہیں. جب 1999 میں امام احمد الحسن علیہ السلام جب ہمارے سامنے آئے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ میں یمانی آف دا فیملی آف محمد ہوں، اور یہ یمانی جو ہے اس کے بارے میں امام باقر علیہ السلام نے کہا تھا کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے ایک بینر جو کہ موسٹ گائیڈڈ، جو سب سے حق کا پرچم ہوگا وہ رائز ہوگا، اور وہ یمانی کا بینر ہوگا، یمانی کا علم ہوگا، اور جو بھی لوگ اس سے منہ موڑیں گے وہ جہنم کے لوگوں میں سے ہوں گے. صحیح ہے. وہ حدیث ہم پر حجت کی طرح لے کر آئے کہ میں یمانی ہوں. اب آپ بولیں گے کہ یہ یمانی کیسا ہے، اس کا کیا پروف ہے؟ پھر انہوں نے ایک دوسری دلیل دی جو کہ ہم سے چھپی گئی تھی، ہماری کتابوں میں موجود ہے، غیبت الطوسی بہار الانوار میں موجود ہے، جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت، جس کو لکھنے کا امر جو ہے قرآن سے ہمیں ملتا ہے کہ اگر آپ پر موت آ جائے تو آپ نے وصیت لکھنی ہے. موت کے قریب آپ کا جو بھی گڈنس ہے وہ آپ اپنے لوگوں کو آگے پاس کرتے ہیں تاکہ وہ کنٹینیو ہو. اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پورا، قرآن اور اس کی انڈرسٹینڈنگ، ولایت جو ہے اتھارٹی گاڈ کی طرف سے، جو خلافت کی اتھارٹی ہے، کنگ شپ کی جو اتھارٹی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، انہوں نے آگے پاس کی امام علی علیہ السلام کی طرف. اور یہ شیعہ تو یہ مانتے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو اب اس کے بارے میں ہمارے پاس یعنی رسول کی جو وصیت ہے نا، ساری کی ساری کتابوں میں، ایون سنی کی کتابوں میں یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ وہ لکھنا چاہ رہے تھے. صحیح ہے. الکافی جو آپ کی معتبر بک ہے اس میں ہے کہ جو کمپینین آف دا میٹر ہوگا وہ اپیرنٹ ول سے پہچانا جائے گا، کہ وہ اپیرنٹ وصیت لے کے آئے گا. آپ کے ایموشنل اور ایزمپشن والی ڈریم ورلڈ کی بات نہیں ہو رہی ہے، اپیرنٹ جو کہ عام آدمی پہ بھی حجت کرے وہ، کہ یعنی جیسے لوگ کہیں گے نا کہ ہمیں تو سمجھ نہیں تھی، ہم اسکالرز نہیں، عام آدمی کے لیے ہے وہ. یعنی کہ جو کتابیں ہیں اس میں موجود ہے جی، وہ جو وصیت نامہ ہے وہ موجود ہے کتابوں میں، شیعوں کی کتابوں میں، اور واقعی میں ایسا ہی ہے کہ ایک وصیت نامہ موجود ہے اور وہ ظاہر ہے، ایک ظاہری علم ہے، ظاہری وصیت ہے. کوئی ایسی وصیت نہیں ہے جو کہ کہیں غائب ہو چکی ہو یا ان کے جیب میں موجود ہو. اور یہی اس ظاہری وصیت میں لکھا ہے کہ میرے بعد پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے اور اس کے بعد 12 مہدیین ہوں گے، اور پہلے 3 مہدی کا نام بتایا ہے اس میں.
صحیح ہے. اور پروفٹ, اگر آپ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں تو انہوں نے بھی وصیت کلیم کی تھی کہ میں وہ احمد ہوں جس کا آپ کو خوشخبری عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی. تو احمد علیہ السلام نے ہم پر وہی پروف یہاں پہ ڈالا ہمارے اوپر, یعنی حجت تمام کی, کہ انہوں نے کہا کہ میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت میں جو ہے احمد ہوں, میرا نام اس میں لکھا ہے. تو وہ وصیت کی اتھارٹی سے ہم پر امامت کا پروف قائم کر رہے ہیں, اپنی حجت ہونے کا پروف قائم کر رہے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ میں یمانی ہوں, جو کہ حدیثوں میں ہے کہ امام مہدی سے پہلے بصرہ سے احمد آئیں گے جو پہلا کمپینین ہوگا امام مہدی کا, اور وہ یمانی ہوگا, موسٹ گائیڈڈ بینر. اور دو بینر تو ہو نہیں سکتے کہ امام مہدی کا الگ ہو موسٹ گائیڈڈ اور الیمانی کا الگ ہو. تو انہوں نے یہ ہمیں بتا دیا کہ وہ کون ہے, صحیح ہے, اور انہوں نے اپنا دعویٰ شروع کیا, اور انہوں نے ایک بینر ریز کیا جس کے اوپر لکھا تھا البیعۃ للہ, اور اس ٹائم پہ وہ وائٹ بینرز تھا, یعنی پیس کے ساتھ جیسے وہ آئے تھے. تو لوگوں نے, کافی سارے لوگوں نے ان کو بیعت دی اور کافی سارے لوگوں نے ڈینائی کر دیا, جیسے کہ آج ابصرہ علیہ السلام کے ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ احمد علیہ السلام کا بیسک بتانا تھا کہ ان کا کلیم. جی تعارف دے دیا. ایک میں اور پوائنٹ ایڈ کروں گی, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ابھی یہ جو اسکالر ہماری ویڈیو دیکھیں گے وہ یہ کہیں گے کہ یہ جو وصیت ہے پھر وہ علم رجا میں چلے جائیں گے کہ یہ ویک ہے, یہ ہے. لیکن اگر اب شیعہ ہیں, اب واقع میں شیعہ ہیں, تو شیعہ کا بیسک عقیدہ کیا ہے کہ ہم اس حدیث کو لیں گے جو قرآن کے ساتھ میچ کرے گی. ٹھیک ہے, تو ہم اگر قرآن پاک پہ دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 بار وصیت لکھنے کا حکم دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مرنے سے پہلے لازم ہے کہ آپ کے اوپر آپ وصیت چھوڑ کے جاؤ. پھر ہم حدیثوں میں دیکھتے ہیں کہ 12 اماموں علیہ السلام, 12 امام نے کہ کتنی بار وصیت لکھنے کا حکم دیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایک شخص آئے تھے اور انہوں نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ میرے والد جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں, وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں, تو انہوں نے وصیت نہیں چھوڑی, تو کیا میں کفارہ دوں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جی آپ کو کفارہ دینا پڑے گا. اس کا مطلب ہے وصیت چھوڑنا کتنا امپورٹنٹ ہے, واجب ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ اس دنیا میں تھے وہ اپنے لوگوں کو یہ چیزیں بتا رہے تھے. اب سوال آتا ہے کہ جب قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے وصیت چھوڑ کے جاؤ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی امت کو بار بار بتا رہے تھے کہ وصیت لکھنا واجب ہے, لازم ہے, اتنا لازم ہے کہ اگر آپ نے نہیں لکھا تو آپ کو چیریٹی دینی پڑے گی. پھر اب تیسری بات یہ ہے کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود امر نہیں مانیں گے؟ ہو سکتا ہے ایسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے امر ہو اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ مانے؟ اور ہمیں کئی حدیثیں ملتی ہیں اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت چھوڑی تھی, انہوں نے وصیت لکھی تھی. اب ہم سوال کرتے ہیں علماء سے کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت چھوڑی تھی اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا امر ہے کہ واجب ہے آپ کے اوپر, تو لا کر دیں ہمیں وصیت, کوئی اور وصیت لا کر دیں اس کے علاوہ, کیونکہ کتابوں میں ایک ہی وصیت موجود ہے. وہ ہم دکھاتے ہیں اپنے ناظرین کو اس وقت اسکرین پر. لیٹس گو ٹو دی فرسٹ سلائیڈ. جی یہ وصیت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت, اور ہمارے پاس جو ریفرنس ہے جس کتاب سے یہ وصیت نکالی گئی ہے وہ ہے الغیبۃ الطوسی, جو کہ شیخ الطوسی کی کتاب ہے. یہ 3rd ایڈیشن ہے, پیج 150 ہے. بہار الانوار میں بھی یہ وصیت موجود ہے. اور اگر ہم آخری حصے کو دیکھیں گے, کیونکہ 12 مہدیین کی بات ہوئی ہے, اس وصیت سے ایک بہت ہی خاص بات پتہ چلتی ہے کہ ایک مہدی نہیں ہے, 12ویں امام, امام المہدی صلی اللہ علیہ وسلم میں, جن کو ہم امام محمد المہدی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں. یہ 12ویں امام ہیں. ان کے علاوہ 12 مہدی بھی موجود ہیں. 12 مہدی بھی آتے ہیں ان کے ساتھ ان کی حمایت کرنے, اور ان 12 مہدیوں میں سے جو 3 پہلے مہدی ہیں ان کے نام موجود ہیں وصیت میں, اور خاص لکھا ہے ادھر, اور میرے والد کا نام عبداللہ احمد اور تیسرا نام المہدی, اور وہ اولین مؤمن ہیں. تو یعنی کہ عبداللہ نام ہے, ایک احمد نام ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ عبداللہ اور احمد یہ دونوں نام, ان دونوں نام کے ساتھ جو پہلے 2 مہدی وہ آ چکے ہیں, وہ ظہور کر چکے ہیں, وہ بھی بادشاہ عبداللہ کے وفات کے بعد. بالکل. تو کیا یہ ایک ثبوت نہیں ہے؟ سب سے پہلا ثبوت تو امام احمد علیہ السلام کا میں ذرا کلیئر کر دوں کہ اہل بیت کی حدیثوں کے مطابق ہے کہ 3 چیزیں اگر آپ کو ایک بندے میں مل جائے تو اس کا پروف آپ کے اوپر قائم ہو گیا. صحیح ہے, اس میں یہی ہے پہلی چیز جس پہ ہم نے بات کی, وصیت. صحیح ہے. اس کے بعد ہے علم, الہی علم, جو کہ عام آدمی کے پاس علم نہ ہو. اور آپ امام احمد علیہ السلام کی بکس دیکھ سکتے ہیں, دا کالف اور دا بک آف مونیتزم, وہ اگر آپ پڑھیں گے تو بالکل مطلب
کوئی اس طرح کا نالج نہیں ہوگا, وہ آپ کو حیران کر دے گا. پروفیسیز وغیرہ انہوں نے دی ہے, یہ نالج کی بات ہوگی. اور تیسری جو ہے انہوں نے بینر ریز کیا البیعۃ للہ, یعنی سپریمیسی آف گاڈ, حاکمیت للہ کا جو پرچم ہوگا وہ ریز کریں گے, کیونکہ یہ جو معصومین ہے یہ ریپرزنٹیٹیوز آف گاڈ ہے, اور ان کی کنگشپ جو ہے اس ورلڈ پہ اتھارٹی ان کی ہونی چاہیے. اور اس کی طرف, اور یہ وہی پیغام ہے جس کے ساتھ مولا حسین کربلا میں نکلے تھے, کہ صرف اور صرف حاکمیت اللہ کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں ہے. وہ کسی اور کو بیعت دینے کو تیار نہیں تھے مولا حسین, اسی وجہ سے ان کو شہید کیا گیا. تو اسی طرح سے قائم آل محمد بھی نکلے ہیں کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی حاکمیت کے لیے کھڑے ہوں گے اور کسی اور کو ہم بیعت دینے کو تیار نہیں ہیں. جی, اور آگے ہی اسی خطبے میں جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں, عالم کہتے ہیں, پھر جو امام احمد علیہ السلام کی بات ختم ہو گئی تو وہ آگے ابھی عباس صادق علیہ السلام کے بارے میں بات کرنے کے لیے. تو انہوں نے جو پہلا ایک جو اٹھایا, اچھا سب سے پہلے تو ہم آپ کے رسپانس تو دیں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے چوز کیا کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے اپنی پرچنار کے لوگوں کو بتانا کہ یہ عبداللہ ہاشم کالا جھنڈا ایک کسی نے رائز کیا ہے, ایک نیا فتنہ آیا ہے. آپ اپنے پرچنار کے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے اپنے جمعے کا خطبہ میں یہ بات کی ہے, لیکن ایک آپ عالم ہیں, ٹھیک ہے, اوپر سے آپ نے جمعے کے خطبے میں ایک بات کر رہے ہیں, آپ نے ایک بھی دلیل نہیں دی. یہ عالم کو سوٹ نہیں کرتا, یہ آپ کو جچتا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو جب آپ نے سارے تہمتیں لگائیں اور ساری باتیں آپ نے پوائنٹ کر کے بتایا, لیکن آپ نے اس میں سے ایک بھی دلیل نہیں دی. آپ نے کیا دکھایا؟ آپ نے صرف اپنی تفصیل بتائی, اپنی تشریح بتائی اور اپنا ایک مائنڈ سیٹ بتایا. اور اسی طرح سے جو پریشنار کے لوگ ہیں وہ بھی پھر تحقیق نہیں کرتے, وہ بھی اٹھ کر آپ سے دلیل نہیں مانگتے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے تو کیسے ہے غلط, ہمیں کوئی ثبوت تو دکھائیں. نہ آپ نے دکھایا اور نہ انہوں نے مانگا. اور اسی طرح سے یہ برین واش ہوتے جاتے ہیں. اور اسے ہم کہتے ہیں بہتان, جو دلیل کے بغیر آپ کوئی بات کریں کسی کے خلاف, اسے بہتان کہتے ہیں. اور یہ حرام ہے قرآن پاک کے حساب سے, یہاں تک کہ کوئی عالم بھی کرے تو ان کے لیے بھی حرام ہے. وہ کوئی خاص درجے پہ نہیں ہے کہ وہ الگ سے ہوں, وہ معصوم نہیں ہوتے ہیں. اچھا جی, ہم چلتے ہیں ایک اور پوائنٹ کی طرف بہت ہی ضروری, اور وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں طاہر بھائی کہ اس وصیت کو تو کوئی بھی مان سکتا ہے, یہ تو میں بھی کہہ سکتا ہوں, یہ تو بہت سے لوگ کہہ چکے ہیں. اور یہ بات غلط ہے. یہ ایک ہی شخص عبداللہ کے نام سے آیا ہے جس نے اس وصیت نامے کو اٹھا کر کہا کہ میں وہی عبداللہ ہوں جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے جو پردادا تھے, انہوں نے میرا نام لکھا ہے اس میں. یہ ایک ہی واحد بندہ ایسا ہے جو عبداللہ کے نام سے کھڑا ہوا ہے اس طرح سے 1400 سال میں. اور ساتھ ساتھ یہ صرف اور صرف قائم آل محمد کی بات نہیں ہے. آپ جا سکتے ہیں اہل بیت کی احادیث کی طرف, اور وہاں پہ بہت ہی خاص ایک پوائنٹ بنایا ہوا ہے کہ اس معاملے کو ایک ہی شخص کلیم کر سکتا ہے اور وہ حقدار ہوگا. تو ہم جاتے ہیں اب اس حدیث کی طرف. لیٹس گو ٹو دی نیکسٹ سلائیڈ. اور یہ بہت ہی ضروری حدیث ہے, ہر شیعہ کو جاننا چاہیے اس حدیث کو. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا, اس امر یعنی امامت اور قائم ہونے کا دعویٰ اس کے حقیقی صاحب کے سوا کوئی نہیں کرتا مگر یہ کہ اللہ اس کی عمر کاٹ دیتا ہے. یعنی کہ اگر وہ جھوٹا دعویٰ دار ہو تو پھر کیا ہوگا اس کے ساتھ, اس کا جو بہت برا ہوگا. وصیت کا جھوٹا دعوے دار, کیونکہ لوگ کہیں گے نا کہ بہت سارے جھوٹے آئے ہیں, کیونکہ یہ جو ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے, پیچھے اگر آپ ویڈیو کو جا کے دیکھیں گے تو وہ آپ کو بولتے ہیں کہ میں ایسا کچھ لکھ کے دے دوں جس کو اگر آپ ہولڈ کریں, جس کو اگر آپ تھام کے رکھیں تو آپ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے, کبھی مس گائیڈ نہیں ہوں گے. یہ ایک پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وعدہ ہے ہمارے ساتھ, صحیح ہے. اگر یہ کوئی ہر بندہ کلیم کر سکتا ہے, صحیح ہے, تو اس ڈاکیومنٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے, پروفٹ محمد کے وعدے کی کوئی ویلیو نہیں ہے, تو پھر تو آپ ریلیجن کو ہی پورا چھوڑ دیں. پھر نعوذ باللہ آپ نے تو گویا کہہ دیا کہ وہ جھوٹے ہیں. جی یہی ہو گیا ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی بھی شخص اٹھ کر کلیم کر سکتا ہے کہ میں عبداللہ ہوں اور میں احمد ہوں, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کی دنیا میں ہر ایک دوسرے تیسرے کا نام احمد اور عبداللہ ہے, تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا بھی بیٹا عبداللہ ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بھی تو امام ہو سکتا ہے. نہیں, اسی وجہ سے یہ خاص امام جعفر صادق علیہ السلام نے قرآن, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے قرآن کے اس آیت کے ساتھ انہوں نے کہا, ان کو ایکسپلین کرتے ہوئے کہا کہ اگر جو وصیت کو کلیم کرے گا, مطلب اب صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں وصیت کو کلیم کر رہا ہوں, اس وصیت میں میرا نام ہے, عبداللہ میں ہوں, اگر وہ جھوٹا ہوا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی زندگی کاٹ دے گا. اور یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی میں اس سے اگر یہ جو سچا ہوگا, جو حقدار ہوگا, وہی کلیم کرے گا. اچھا سسٹر عالیہ, ایک اور بھی مجھے حدیث یاد آ گئی
کہ امام آئی تھنک امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے ہے کہ جو حقدار ہوگا وہ سب سے پہلے کلیم کرے گا. ہاں بالکل صحیح. جی بالکل صحیح. تو ہم یہ بھی جیسے آپ نے کہا کہ 1400 سال میں کسی نے کلیم نہیں کیا. عبداللہ اور احمد سب سے پہلے جو کلیم کرنے والے تھے وہ امام احمد حسن علیہ السلام تھے اور دوسرے ابو صادق. اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو ہمیں کوئی ایسا ڈاکیومنٹ ملتا ہے جہاں پہ ہمیں پتہ چلا کہ احمد ہونے کا دعویٰ جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے آئے ہیں وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نے کیا یا کسی اور نے یہ کلیم کیا؟ جیسے ہم مسلمہ جو کذاب ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایک فالس پروفٹ تھا، لیکن وہ گاڈ کے پروٹیکٹڈ ڈاکیومنٹ کو کلیم نہیں کر سکتا. صحیح ہے، ورنہ اس کی کوئی ویلیو نہیں رہی نا. پھر تو آپ پروفٹ محمد کو بھی ڈینائی کر لو گے. جیزس جب وہ آئزیہ کے ڈاکیومنٹ کو وہ ایز اے پروف لے کر آ رہے تھے تو یہ ساری چیزوں کو آپ ڈینائی پھر کرنے لگ جاؤ گے. ان دی اینڈ یعنی سارے کے سارے ریلیجن کو آپ ڈینائی کرو گے کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی بیس ہے ہی نہیں آپ کے پاس. بالکل. اور اسی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عیسائی کے پاس گئے تھے تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی وصیت کو کلیم کیا تھا. اتنا ضروری ہے کیونکہ جھوٹے دعوے دار ہر زمانے میں ہر نبی کے ٹائم پہ تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ بھی تھے. تو اسی لیے وصیت کو آنا اور خود کلیم کرنا اتنا امپورٹنٹ ہے. بالکل صحیح کہا، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور میرے خیال میں وصیت نامہ کا جو ثبوت ہے وہ بہت بھاری ہے، بہت ہی صحیح ثبوت ہے، یعنی کہ اس کے علاوہ آپ کو زیادہ ثبوت کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس کافی پوائنٹس ہیں جو ہم کرنا چاہیں گے آج، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس خطبے میں یہ جو عالم ہیں انہوں نے چاہا ہے کہ وہ الزام لگائیں ابو صادق کے خلاف اور لوگوں کو علم دینے کے باوجود یا بغیر علم دیے، ایسا کہنا چاہیے، بغیر علم دیے انہوں نے ایسا کہا ہے کہ ابو صادق غلط ہیں. تو جاتے ہیں اب ان کے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف اور اس کا جو جواب ہے وہ بھی ہم ساتھ ساتھ شامل کریں گے انشاءاللہ. کلپ کی طرف پیچھے توقع الان کی ٹول روایات مسلم موجود دی امام زمان به ظهور چیده کی مکی ایدی ظهور چیده واشولو امریکی. خب جی، جیسا کہ ہم نے دیکھا یہ جو علماء ہیں ان کے حساب سے ایسا ہی ہے کہ جو مہدی ہوں گے وہ صرف اور صرف یا تو سعودی عرب سے اٹھیں گے یا عراق سے اٹھیں گے یا کوئی ایسے عرب کنٹری سے اٹھیں گے، عرب ملک سے اٹھیں گے، اور اگر نہیں اٹھے ہو وہاں سے تو پھر وہ مہدی نہیں ہو سکتے ہیں. بالکل. اور یہ چیز جو سب سے پہلے یہ کہ کہیں پر بھی اگر ہم دیکھیں کیونکہ یہ عالم ہیں تو ان کو زیادہ پتہ ہوگا، مجھے امید ہے کہ آپ کو زیادہ پتہ ہوگا کہ آپ کوئی بھی نریشن نکال کے دے دیں کہ کہیں پر بھی لکھا ہو کہ امام عرب کنٹری کے علاوہ نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے، آپ نے کوئی دلیل نہیں دی، لیکن ہم آپ کو ایک دلیل دیتے ہیں، بہت واضح دلیل ہے. اوکے، تو میں چاہتی ہوں پہلے ہم سلائڈ کی طرف چلیں، پھر ہم بات کرتے ہیں. لیٹس گو ٹو دی سلائڈ. لازم ہے کہ اولاد فاطمہ میں سے ایک قائم مغرب سے قیام کرے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی کہ اولاد فاطمہ میں سے ایک قائم، یعنی کہ ایک پہلی بات تو یہ کہ ایک سے زیادہ قائم ہے. ہاں، یہی تو بات ہے کہ اگر یہ اس کے انڈرسٹینڈنگ میں جائیں گے نا تو جیسے آپ نے ول میں بتایا کہ مہدی ایک سے زیادہ ہے، ول کے علاوہ سپورٹنگ بہت ساری حدیثیں ہیں جہاں پہ یہ بولا گیا ہے کہ 12 مہدیین ہوں گے نا. تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو بس ایک پروگرام جیسے فٹ کیا گیا، اور جب یہ پروگرام سے اگر فری ہو گئے، اب ایسا ہے کہ ہمیں یہی فری کرنا ہے. صحیح ہے، وہ پروگرام سے جب ہم فری ہو گئے تو ہم نے خود اسٹڈی کی تو ہمیں پتہ چلا کہ اہل بیت نے کس کس جگہ پہ کیا بولا ہے. تو اسی طریقے سے جیسے کہ آپ یہ نہیں سمجھ رہے کہ مہدیین ایک سے زیادہ ہے، قائم ایک سے زیادہ ہے، ویسے ہی آپ یہ نہیں سمجھ رہے کہ ظہور اور خروج میں بھی فرق ہے. بالکل صحیح ہے. اور جی، تو یہاں پر یہ ہے کہ جہاں بات ہوتی ہے امام مہدی علیہ السلام کی تو آٹومیٹکلی سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ مکہ میں نہیں آیا تو یہ جھوٹا ہوگا. ٹھیک ہے، تو مکہ میں آنا یہ ایک دوسری بات ہے، مکہ سے نکلنا یہ دوسری بات ہے. یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا، ظاہر ہونا یا خروج کرنا. بالکل ظاہر. تو آپ ہمیشہ جب کوئی بھی خبر سنتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ مہدی نہیں ہو سکتا کیونکہ مکہ میں نہیں آیا. اب ہم نے آپ کو ایک نریشن دکھائی ہے، ایک حدیث دکھائی ہے، اس میں ہے کہ فاطمہ کے بیٹوں میں سے ایک جو ہے جو قائم آل محمد ہوگا وہ مغرب سے آئے گا. تو ابا صادق علیہ السلام جو ہے وہ مغرب میں ہے، انہوں نے مغرب میں رائز کیا. ٹھیک ہے، لیکن امام مہدی علیہ السلام جو ہیں جب یہ آپ مکے کی بات کرتے ہیں آپ کو یہ چیز کلیئر کرنی پڑے گی کہ جب مکے کی بات ہوتی ہے تو یہ خروج کی بات ہو رہی ہے. یہ جب تب کی بات ہو رہی ہے جب امام مہدی علیہ السلام اپنی آرمی کو تیار کر کے خروج کریں گے، جب جنگیں ہوں گی، یہ تب کی بات ہو رہی ہے. یہ وہ بات نہیں ہو رہی کہ امام کا نام آ گیا تو مکے میں آ گئے. بالکل صحیح کہا. یعنی کہ ایک لشکر کو وہ تیار کر رہے ہیں، ان کے انصار جمع ہو رہے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دم سے اسی وقت اسی لمحے میں مکے میں وہ آ جائیں اور خروج بھی ہو وغیرہ. یہ سب اس طرح سے نہیں ہوتا ہے. لشکر کیسے بنے گا پھر؟ مجھے یہ سینس نہیں بنا رہا. مطلب اگر امام مہدی آ گئے، اگر یہی صرف ایک کانسیپٹ ہے تو عام آدمی ان کو بس ایسے ہی مان لے گا. یعنی اگر یہ سچ ہے
تو پھر 1979 میں کعبہ کا جو ہائی جیک ہوا تھا اس کا نام محمد ابن عبداللہ بھی تھا, صحیح ہے, اور اس نے یہی کہا کہ میں مہدی ہوں, تو پھر تو مہدی مر گیا آپ کا, جیسے مطلب یعنی کہ اگر یہ ثبوت ہے کہ وہ مکے میں ہی آئیں گے, کعبے کے پاس آئیں گے, تو اس ثبوت کو آپ تو ثبوت نہیں مان سکتے کیونکہ اور لوگوں نے, غیروں نے ایسا کیا ہے, لیکن وصیت کا جو ثبوت ہے وہ صرف اور صرف ایک شخص نے پورا کیا ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو واقع میں الہی ثبوت جسے ہم کہیں گے, جو الہی دلیل ہے, وہ وصیت نامہ ہے. اس کے علاوہ جو بھی باتیں ہیں وہ اور لوگ کر سکتے ہیں ان کو, یعنی کہ وہ ان کو فلفل اور لوگ بھی کر سکتے ہیں. کعبے کے پاس کوئی بھی جا کے کہہ سکتا ہے کہ میں مہدی ہوں, اور لوگ جا بھی چکے ہیں, لیکن جو اصلی مہدی ہے وہ مغرب سے آئے گا, ایک قائم مغرب سے اٹھیں گے فاطمہ کی اولاد میں سے, اور دوسری بات یہ کہ وہ جو قائم اٹھیں گے, جائیں گے یا آئیں گے مغرب سے, وہ ان کا نام وصیت نامے میں موجود ہوگا. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں باتیں ہم بالکل صاف صاف دیکھ رہے ہیں, ابو صادق علیہ السلام میں یہ دونوں باتیں موجود ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر کعبے کے پاس جانا ایک ثبوت ہو, تو جیسا کہ آپ نے کہا بشرا, ان کے پاس لشکر اگر موجود نہیں ہے تو پھر وہ کیسے وہاں ایک دم سے آ جائیں گے. اور یہ چیز بہت سمپل ہے, اگر میں آپ کو بہت آسان الفاظوں میں سمجھاؤں, جب ہم دیکھیں پاکستان کی آرمی, کوئی بھی جو شخص آرمی میں جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو جاتے ہی جنگ میں نہیں بھیج دیتے, اس کو ٹرین کیا جاتا ہے, اس کو سکھایا جاتا ہے, اس کو بتایا جاتا ہے, اس کو ٹرکس بتائے جاتے ہیں, اور جب وہ ٹرین ہو جائے پھر اس کو جنگ میں بھیجا جاتا ہے. تو اسی طرح سے جب امام مہدی علیہ السلام کے جو انصار ہوں گے ان کو بتایا جائے گا. کیوں کہا گیا حدیثوں میں کہ جو امام مہدی علیہ السلام کے جو انصار ہوں گے, جو ان کے آرمی میں ہوں گے, وہ ایک شخص جو ہے وہ 40 ان کا جو دل ہے وہ 40 مطلب آئرن ہارٹ ہوگا, مطلب تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بہت سی نریشنز ملتی ہیں کہ پہلے امام مہدی علیہ السلام آئیں گے, اوکے, اور وہ کسی کو بھیجیں گے اور وہ ان کے سارے انصار کو جمع کریں گے, ان کو ٹرین کریں گے, اور ٹرین کرنے کے بعد پھر امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ خروج کریں گے جو کہ مکہ میں ہوگا. میں ایک اور پوائنٹ اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ لوگ اس میں بھی ذرا مسکنسیپشن میں ہے. ایک ہے نشانیاں, صحیح ہے, ہمیں نشانیاں دی گئی ہیں کہ جب قائم آئیں گے, امام مہدی آئیں گے, تو بہت ساری چیزوں کی نشانیاں دی گئی ہیں. ایک ہے وعدہ, جو کہ خدا کا وعدہ ہوتا ہے, صحیح ہے, جیسے مثال کے طور پہ امام مہدی آئیں گے, یہ وعدہ ہے خدا کا, صحیح ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ نہ آئے. قائم آل محمد آئیں گے, یہ وعدہ ہے خدا کا. اب وہ جو باقی ساری چیزیں ہیں نا, وہ سچویشنل ہے, یعنی جو سائنس ہے, اور حدیث ہے اس کے بارے میں کہ سائنس میں بدعہ ہو سکتی ہے, صحیح ہے. ایسے ایک حدیث ہے اہل بیت میں سے کہ جو نشانیاں ہوں گی اس میں چینجز ہو سکتی ہیں. تو ایک جو ان کے ماننے والے تھے انہوں نے پوچھا کہ امام کیا ہر چیز میں یعنی چینجز آ سکتی ہے, بدعہ آ سکتا ہے, قائم میں بھی بدعہ آ سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, قائم از فرام دا پرومس آف اللہ, یعنی وہ خدا کا وعدہ ہے, وعدہ میں کوئی چینج نہیں آئے گا. تبھی ہمیں اس وعدے کو پہچاننے کے لیے ایک قانون دیا گیا ہے نا, جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ امام احمد الحسن یا ابو صادق علیہ السلام نے جو کلیم ہے ان کے, وہ جو ہے ہمارے اوپر ایک لا ہے ایکچولی. اس میں اگر آپ کو وہ مل گیا, اس کے بعد جیسے اگر پوری بات پہ ہم جائیں تو بلیک بینرز جو ہے ریز ہوئے تھے مصر سے, اس کی بھی ایک حدیث ہے. اچھا آپ آگے ادھر ہی جا رہے ہیں, تو اسی پہ بات کرتے ہیں تاکہ کنیکٹ کر لو نا. سلائیڈ لگا لیتے ہیں, لیٹس پٹ دی سلائیڈ آن. جی, اس میں ہے کہ ابو صادق نے سیاہ پرچم مشرق میں بلند کیے, یعنی مصر میں نہ کہ امریکہ میں. یہ بات اس روایت کے عین مطابق ہے. لوگ اسے اس وقت نہیں پہچانیں گے جب وہ ان کے درمیان ہوگا. وہ صبر کرنے والا ہوگا, اولیاء جیسا صبر, اور وہ سیاہ پرچم بلند کرے گا. اللہ کی قسم وہی ہے جو مہدی کے لیے راہ ہموار کرتا ہے. اور یہ صاحب مصر کی بات ہو رہی ہے, جو کہ مصر میں انہوں نے سیاہ پرچم اٹھائے, اور یہ نشانیوں میں سے ایک بہت ہی خاص نشانی ہے. بالکل. اور اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں, کیونکہ جب آپ نے بات کی, آپ نے کہا کہ یہ کیسا مہدی ہے جو امریکہ میں رائز ہوا ہے, تو یہ بھی آپ نے اپنی عوام کو غلط بتایا ہے, اور آپ نے خود تحقیق نہیں کی. ابو صادق علیہ السلام جو ہے سب سے پہلے جب وہ رائز انہوں نے کیا تھا تو وہ ایجپٹ میں کیا تھا, اور ایجپٹ کے بارے میں اہل بیت علیہ السلام کی کئی حدیثیں ہیں جس میں صاحب مصر کے نام سے بتائی گئی ہیں. صاحب مصر ایک ایسا کردار ہے جو امام مہدی علیہ السلام سے پہلے آئیں گے, جو راستہ ہموار کریں گے. اور اسی طرح سے الیمانی کے بارے میں بھی ہیں. یہ دو شخصیات ہیں جو امام مہدی علیہ السلام کے سے پہلے آئیں گے, امام مہدی علیہ السلام کے انصار کو جمع کریں گے اور ان کے لیے راستہ ہموار کریں گے. اگر آپ اس حدیث میں دیکھیں تو انہوں نے ایگزیکٹلی یہ حدیث میں بہت زیادہ پروفس ہیں. بالکل. ایک یہ کہ وہ سیاہ پرچم اٹھائیں گے, دوسرا یہ کہ وہ اللہ کی قسم وہ مہدی کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں. تو اب ہمیں پتہ کرنا ہے کہ یہ جو شخص ہیں, اگر یہ ابو صادق علیہ السلام ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو
ان کو فالو کرنا چاہیے, ان کو بیعت کرنی چاہیے, کیونکہ وہی جو ہیں آپ کو امام مہدی علیہ السلام تک پہنچا سکتے ہیں. آپ کے عالم, آپ کے جو ہیں خامنہ سستانی کے بارے میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ وہ آپ کو پہنچائیں گے. آپ کو صاحب مصر اور الیمانی کے پاس پہنچنا ہے. بالکل, اور صاحب مصر اور الیمانی دونوں کے دونوں 12 مہدیوں میں سے پہلے 2 مہدیین ہیں. جی. اور یہ 2 مہدیین آتے ہیں اور وہ راستہ کھولتے ہیں 12ویں امام المہدی کے لیے. تو ایسا ہی ہو رہا ہے, عبداللہ اور احمد دونوں آ چکے ہیں اور وہ ایسا ہی کر رہے ہیں. اور ایک دوسرا بھی پوائنٹ بنایا ہوا ہے اسی خطبے میں, ہم جاتے ہیں خطبے کی طرف. اصلی العرب بھی, ہاشمی بھی, عربینا کمپلیٹ بھی, پیٹ بھی ددی عرب زبان نزدہ. امام زمان علیہ السلام بکار دادے دا قرآن مفسر بھی ددی قرآن تلاوات نزدہ. اور جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ جو عالم ہے ان کا کہنا ہے کہ ابو صادق بن السلام عربی نہیں بولتے ہیں. کیا ایسا ہے طاہر بھائی؟ مطلب یہ پھر وہی کہ یہ کہاں سے یہ ساری باتیں آتی ہیں. آپ بتائیں کہ ایسے ہم کہہ رہے ہیں بینر بھی انہوں نے ایجپٹ سے رائز کیا اور وہ ایجپشن ہیں, تو وہ عربی ہم نے بات کی ہے ان سے, ہمیں پتہ ہے کہ وہ عربی بھی بولتے ہیں اور انگلش بھی بولتے ہیں. تو انگریزی میں کیوں بات کرتے ہیں؟ انگریزی میں کیوں بات کرتے ہیں مطلب اس کا کوئی کیا شرط تھی ہے, یعنی کہ کوئی حدیث ہے کہ انگریزی میں بات نہیں کرنی چاہیے؟ مطلب پہلے تو یہ سوال بنتا ہے نا. میرے خیال میں نے تو کہیں ایسا نہیں پڑھا ہے. اس کے علاوہ انگریزی جو ہے وہ ایک کامن لینگویج ہے, یعنی ورلڈ وائڈ, کیونکہ امام مہدی جو ہے جی امام مہدی جو ہے نا یہ یعنی اینڈ ٹائم کا یہ پوری دنیا کا انقلاب ہے. صحیح ہے, یہ کوئی لینگویج کا انقلاب نہیں ہے, یہ کوئی اسپیسیفک فرقے کا انقلاب نہیں ہے, وہ سیویئر آف مین کائنڈ ہے, ساری مین کائنڈ کا. تو وہ سب لوگوں سے بات کرنے آئے, سب لوگوں کو اپنا پیغام دینے آئے, اور سب سے سمپل جو ہم بھی آپس میں یعنی ایون جیسے میں پٹھان ہوں پرشنار کا, میں اگر کسی کے ساتھ ٹیکسٹ میسیجنگ بھی کرتا ہوں نا تو میں انگلش کے الفابیٹ میں اردو اور پشتو بھی بات کرتا ہوں. تو انگلش جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے, ایک کامن لینگویج ہے جو کہ ہر بندہ سمجھتا ہے. اور امام مہدی کے بارے میں ہے, قائم کے بارے میں ہے کہ ان کے فالوورز جو ہوں گے وہ عربز میں تو سب سے کم ہوں گے اور ویسٹ میں سے ہوں گے. تو ویسٹ میں جو زیادہ تر لوگ بولتے ہیں وہ انگلش ہی بولتے ہیں, پیغام وہیں سے آئے گا, اور ہم آپ سے دوسری زبان میں ان کا پیغام آپ کو دے رہے ہیں, کیونکہ یہ حدیث بھی ہے کہ ہر کسی کو اپنے زبان میں پتہ چل جائے گا جب وہ ضرورت ہے. بالکل. اچھا ایک اور پوائنٹ بھی ہے, کیونکہ جب آپ نے بات کی, آپ نے کہا کہ ان کو عربی بات کرنے نہیں آتی, وہ انگلش میں اسپیچ دیتے ہیں, اور پھر ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. دیکھیں آپ کو نا یہ چیز سمجھنی پڑے گی کہ ابو صادق علیہ السلام کے جو والد ہیں وہ ایجپشین ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو عربی بہت اچھی بولنی آتی ہے, اور جب ان کو عربی بولنے آتی ہے تو ان کو قرآن پڑھنا کیوں نہیں آئے گا؟ یہ کہاں سے آپ لوگ یہ پوائنٹس نکالتے ہیں؟ اچھا ایک اور بھی چیز, جب آپ نے کہا کہ وہ انگلش میں بات کرتے ہیں, چلیں دیکھتے ہیں, اگر انگلش میں بات کرنا آپ کو عجیب لگ رہا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے یہ مہدی نہیں ہو سکتے کیونکہ عربی میں بات نہیں کرتے, تو عیسیٰ علیہ السلام ہیبرو میں بات کرتے تھے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عربی میں بات کرتے تھے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا میرا سوال یہاں پہ اٹھ رہا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی ہوگی تو وہ ہیبرو میں ہی بات کریں گے ہم سے, یا اور اگر وہ نہ کریں ہیبرو میں تو پھر کیا لوگ نہیں مانیں گے ان کو؟ مطلب یہ کوئی دلیل ہے پہچاننے کی کہ کون سی زبان میں بات کرے؟ بلکہ ہم اگر دیکھیں تو ہر پیغمبر جو ہے اپنے زمانے کے لوگوں کے مطابق زبان بولتا ہے, لباس پہنتا ہے, اور اس کی ٹیکنالوجی بھی یوز کرتا ہے, اور اسی ٹیکنالوجی میں سے بڑا پروف لے کر آتا ہے. جیسے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شاعری بہت عام تھی, تو قرآن جو ہے ایک شاعرانہ در سے آیا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں میجک تھا, تو وہ میجک ہائر میجک لے کر آئے. تو ویسے ہی آج کے زمانے میں ابو صادق قسم اس کا ہائر ورژن لے کر آ رہے ہیں جس زمانے میں ہم ہیں. اور ہمیں یہ چیز کیوں نہیں سمجھ میں آتی کہ جب قائم آل محمد آئیں گے تو وہ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مذہب بتائیں گے, تو جب پوری دنیا کو بتائیں گے تو پورے دنیا میں آج کون سی زبان بولی جاتی ہے؟ انگلش بولی جاتی ہے. تو وہ ہمارے لیے آسانی کے لیے آ رہے ہیں, ہمیں پریشان کرنے نہیں آ رہے. جیسے کہ جو عوام ہے وہ کہتے ہیں ہمیں عربی پڑھنے نہیں آتی تو ہمیں عالم کے پاس جانا پڑتا ہے. وہ خود بتا رہے ہیں نا, کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں پڑھ سکتے, ہم نہیں سمجھ سکتے, تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں نہیں بھیجے گا ایسے پیغمبر کو جو کہ ان کے لیے آسان بنا کر؟ بالکل. اور اگر ہم لاجیکلی دیکھیں گراؤنڈ ریئلٹی پہ پرشنار کی جو آبادی ہے, میں گارنٹی سے آپ لوگوں کو کہہ سکتا ہوں کہ انگلش سمجھنے والے لوگ زیادہ پرسنٹیج میں, بہت زیادہ پرسنٹیج میں, بجائے اس کے کہ عربک کو سمجھیں. تو پھر آپ کو دعویٰ کیسے دیا جاتا؟ آپ تو سمجھتے ہی نہیں. اچھا ایک اور بہت ہی تکلیف دہ بات وہ یہ ہے کہ آج کل جو کہتے ہیں نا کہ جو علماء ہیں ان کے پاس بہت علم ہے, تو اس علم کے ساتھ وہ زیادہ کچھ میرے خیال میں کر نہیں پا رہے ہیں, اس کو استعمال نہیں کر پا رہے ہیں. کیونکہ اگر ان کے پاس اتنا علم ہے اور اگر وہ قرآن پڑھ چکے ہیں تو ان کو جاننا چاہیے کہ قرآن پاک میں صاف صاف موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بھیجا کہ جاؤ فرعون کے پاس, ان سے کہو کہ میرے جو لوگ ہیں ان کو چھوڑو, ان کو جانے دو وہاں سے. تو مصر سے نکالنے کے لیے جب موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو
موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی بھیجیں ہارون، کیونکہ میں جس طرح سے بولتا ہوں لوگ سمجھتے نہیں ہیں. لوگ ہنستے تھے ان پر، کہتے تھے کہ تمہیں بولنا نہیں آتا صحیح سے. موسیٰ علیہ السلام کو جیسے بڑے پیغمبر ان کے ساتھ ایسا لوگوں نے سلوک کیا. تو جب موسیٰ علیہ السلام جب بول رہے تھے اور لوگ ان کو تانے مارتے تھے، آج کے زمانے کے مسلمان ایسا کیسے کر سکتے ہیں قائم آل محمد کے خلاف، اور کہتے ہیں کہ وہ عالم ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ قرآن بھی پڑھ چکے ہیں، تو اسی زمانے کے لوگوں کے جو کی غلطیاں کیسے وہ دہرا رہے ہیں؟ میں یہ عام لوگوں، کیونکہ عالموں سے تو کوئی امید نہیں ہے، انہوں نے تو پروفیسی پروف کر دی نا کہ یہ لوگ سب سے بڑے دشمن ہوں گے. لیکن عام لوگوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فیلسیز جو ہمارے مائنڈ میں یہ جو ایزمپشنز کریٹ کیے ہوتے ہیں نا، یہ حقیقت سے بعید ہے، اور یہ اہل بیت کے دلائل یا ان کی حدیثوں کے مطابق ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر پریشان میں کوئی اٹھ کے بولے کہ مہدی جو ہے شلوار قمیض کیوں نہیں پہنتے، صحیح ہے، مطلب اس یعنی یہ کہاں سے آپ لے کر آ رہے ہیں؟ یہ اس ٹائپ کے جو کوسچنز جب یہ ریز کرتا ہے نا، مثال کے طور پہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، شلوار قمیض نہیں پہنتا، انگلش نہیں بولتا، یعنی یہ آپ کیا کوئی دلائل لا کے اہل بیت کی حدیثوں سے یہ لا رہے ہو اور پھینک رہے ہو، یا یہ آپ کا بس موڈ نہیں ہے، آپ کے کمفرٹ کی بات ہے، یا آپ کو مزے کے لگ رہا ہے، تو آپ ایسا یہ ایسا ہو گیا کہ امامت کے اوپر ہم کنڈیشن ڈال رہے ہیں، صحیح ہے، جو کہ خدا نے نہیں ڈالی. جو کہ قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو گمراہ لوگ تھے وہ ایسا ہی کہتے تھے اپنے ہی پیغمبر کے خلاف، اپنے ہی انبیاء کے خلاف. وہ کہتے تھے کہ یہ اس نے ایسا کیوں کیا، اس نے ویسا کیوں نہیں کیا، بازاروں میں کیوں گھوم رہا ہے، یہ شاپنگ کیوں کر رہا ہے، کیوں کھا رہا ہے. برشا چکو مهم ده بقاطع ده صدا اولاد الزهرا نبی سید وی اما دا ایو طرف نہ یہودی دے بل طرف نہ مصری دے. جی جیسا کہ آپ نے دیکھا ناظرین، ان کو کچھ فکر ہے کہ ابو صادق علیہ السلام جو جس شجرے کے ساتھ وہ آئے ہیں وہ کہاں ہے شجرہ، ان کو دیکھنا ہے، ان کو اس کو اسٹڈی کرنی ہے، وہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا واقعی میں اولاد فاطمہ میں سے ہیں یا نہیں ہیں. تو جی اس کے بارے میں اگر ہم تھوڑا سا سنیں آپ سے طاہر بھائی. اس کے بارے میں مطلب بہت سارے لاجیکل ایکسپلینیشن ہے، کیونکہ یہ پھر وہیں پہ پہلا تو میں بار بار یہی کہوں گا کہ یہ ہمیں نہیں کہا گیا تھا کہ آپ ان کا شجرہ نکال کے ان سے ایز اے پروف مانگے نا. جب ایک خدا کی حجت، خدا کا نبی، خدا کا پیغمبر جب وہ آپ کے پاس آتا ہے اور کلیم کرتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ آپ اس سے بولو کہ بھائی جان پہلے شجرہ دکھاؤ. جلدی سے اگر میں ایک نقطہ اگر آپ کو اس کے ساتھ ساتھ دے دوں کہ یہ ایک پیغمبر کے خلاف ایسا کیا گیا تھا اور ان کا نام ہے عیسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف لوگوں نے بہت، جو اس زمانے کے یہودی تھے ان کے خلاف وہ گئے، کہا کہ شجرہ کہاں ہے تمہارا، تمہارے والد کون ہے، یہ سب ہو کیا رہا ہے، اور ان کے خلاف بہتان لگائے گئے تھے اور ان کو مسیح اللہ نہیں مانا گیا اسی بنا پر کہ شجرہ کہاں ہے تمہارا. تو یہ سوال پہلے بھی پوچھا گیا ہے انبیاء سے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی نیا ایکوزیشن نہیں ہے. اور انبیاء کی فیملی میں سے برے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں، تو شجرہ یہ پروف نہیں کرتا. یعنی ہمیں یعنی اگر آپ دیکھیں 11ویں امام کے جو بھائی تھے جعفر قذاب، یعنی وہ ان کے قتل کرنا چاہتے تھے، تو وہ بھی تو پھر آل محمد سے ہو گیا اور پھر اس کی بیعت بھی واجب ہو گئی. تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کنڈیشن نہیں ہے، یہ قانون نہیں ہے کوئی چیز کا نا. تو اس کے علاوہ اگر ہم اس کو گراؤنڈ ریالٹی میں دیکھیں، جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ ابسائے کے ایسا ہم نے ایجپٹ میں ممبر بنایا تھا، ممبر مصر. اس کے بارے میں جب ہم حدیث دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنا ممبر بناؤں گا ایجپٹ میں، صحیح ہے، مصر میں اپنا ممبر بناؤں گا. تو ان کے جو فالوور ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں امام آپ ایسے بات کریں جیسے آپ واپس دوبارہ زندہ ہو کے آئیں گے. تو وہ کہتے ہیں یہ بڑی بعید بات تم نے کر دی، لیکن نہیں، میرے بیٹوں میں سے ایک آ کے ممبر مصر بنا. ہمارے پاس اس کا ریفرنس بھی ہم لگا لیتے ہیں اسکرین پر. لیٹس پٹ دی سلائیڈ اپ. جی امام علی علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں مصر میں ایک ممبر قائم کروں گا. راوی کہتا ہے میں نے عرض کیا اے امیر المؤمنین، گویا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنی وفات کے بعد قیام فرمائیں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ بات کتنی بعید ہے اے ابایا، تم تو ایک اور ہی فرقے کی طرف چلے گئے. یہ کام مجھ میں سے ایک شخص کرے گا، یعنی کہ جو ممبر بنائے گا وہ امام علی کی طرف سے آئے گا، بالکل امام علی کے بھیجے ہوئے بندے ہوں گے. اب اس میں ہم ایک اور بات بھی کر سکتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا، اب کہیں گے کہ اچھا امام کی طرف سے آئے گا لیکن شجرہ کہاں ہے، کیونکہ ان کو ایک اسپیسیفک چیز چاہیے. تو اگر آپ کو یہ چیز سمجھنی ہے نا تو آپ سلمان فارسی کو دیکھو، ان کا شجرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا؟ نہیں تھا، لیکن رسول پاک نے کیا کہا ان سے؟ میرے اہل بیت میں سے، میرے اہل بیت سے ہے وہ. تو آپ کو سمجھنا پڑے گا، یہی پرابلم ہے. یہاں پر میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، یہ جو اسکالرس ہیں آج کے زمانے کے جو اسکالرس ہیں، یہ اتنے زیادہ کتابی ہیں نا، کتابی کیڑے ہیں کہ وہ نا A to Z بس چیزیں پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، عقل سے خالی ہیں. کیونکہ سمجھ جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اپوائنٹڈ ہوئے حجت کو ہی دیتے ہیں، اور وہ ایکسپلین کر سکتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے.
آپ جب ایک طرف سے ایک چیز اٹھاتے ہیں تو دوسری طرف دوسری جو چیز ہے وہ بھول کیوں جاتے ہیں؟ بالکل. ابھی جب سلمان فارسی علیہ السلام جو تھے تو وہ تو اہل بیت میں سے تھے, تو کیا آپ اس سے اس کا شجرہ مانگیں گے؟ اگر اس سے شجرہ مانگیں گے تو شجرے میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بیٹے نہیں ہیں, اہل بیت میں سے تو نہیں ہیں, بالکل فارسی بات کرتے ہیں. تو آپ یعنی آپ کس طرح سے باتوں کو کمپیئر کرتے ہیں؟ آپ صرف باتوں کو جھٹلا رہے ہیں, اور ایک سچ ہے جو آپ کو پتا ہے, آپ سب عالم کو پتا ہے, وہ آپ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے ہیں, اور اس وجہ سے آپ باتوں کو چینج کرتے ہیں. کبھی کہاں سے بات اٹھاتے ہیں اور کبھی کہاں سے بات اٹھاتے ہیں. اگر کتابوں میں دیکھیں گے تو بالکل کلیئر ہے, بالکل کلیئر ہے, بہت کلیئر ہے, بہت واضح ہے. اور میرے خیال میں ایک بہت ہی ضروری نقطہ ہے جو کہ روحانی عالم والا نقطہ ہے جی, جو کہ ہمیں بات کرنی چاہیے اس پہ, کہ ایک حقیقت ہے, اور وہ یہ حقیقت ہے کہ حدیث مبارک میں موجود ہے, اہل بیت کے حدیث مبارک میں موجود ہے کہ اس دنیا کے علاوہ ایک اور بھی دنیا ہے, ایک روحانی عالم ہے, ایک روحانی دنیا ہے, اور اس روحانی دنیا میں ایک شجرہ ہے, اور اس شجرہ مبارک میں موجود ہے کہ قائم آل محمد منہ السلام اسی نسل سے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. تو اس کے کیا معنی ہوئے؟ اس کے معنی یہی ہوئے کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث کو ماننے والا ہوگا, جو اصلی شیعہ ہوگا, جو اصلی شیعوں کا عالم ہوگا, اس کو ماننا ہوگا کہ یہ روحانی عالم ایک حقیقت ہے, کیونکہ یہ حدیث مبارک میں موجود ہے. اور یہ مطلب قائم جب آئیں گے تو وہ روحانی رشتے بھی جوڑیں گے, ایسے بھی بولا گیا ہے نا کہ جو روحانی بھائی ہوں گے ان کو ساتھ کریں گے اور اسی پہ جج کریں گے اور اسی کے مطابق چلیں گے, نہ کہ بایولوجیکل اس پہ. اور مجھے نہیں لگتا شیعہ کے لیے اتنا کمپلیکیٹڈ ہونا چاہیے. کیوں؟ امام علی علیہ السلام کو یہ مانتے ہیں نا, صحیح ہے, اور یہ حدیث بھی یہ مانتے ہیں جہاں پہ کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے درخت سے بات کی تو وہ امام علی تھے, یعنی امام علی کے تھرو بات ہوئی تھی, صحیح ہے. تو کون سے فارم میں تھا, یعنی کیا ریٹرن ہو کے واپس گئے تھے, کیا ہوا تھا, یعنی تو مطلب ایک دوسرا ورلڈ بھی ہے, ایک دوسری طرف سے بھی چیزیں ہوتی ہیں, اور شیعہ عقائد کے مطابق یہ بالکل نارمل بات ہے, یعنی کوئی انوکھی بات نہیں ہے. اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ اگر یہ کنڈیشن ہوتی تو ہم مان لیتے ہیں نا, جیسے اس حدیث میں بھی اگر دیکھیں تو امام علی کہتے ہیں کہ ایک بندہ میری طرف سے, وہ یہ نہیں کہتے میرا بیٹا میرے شجرے سے, میرا خون سے, ایسا نہیں کہتے. اور اگر ہم جیسا کہ آپ نے کہا, اگر کوئی حدیث موجود ہو جس میں لکھا ہو کہ جب قائم کا ظہور ہوتا ہے, جب مہدی آتے ہیں تو ان سے ان کا شجرہ مانگنا, ورنہ نہیں ماننا ان کو, یہ کوئی حدیث نہیں ہے, تو پھر ہم اس کو نہیں مان سکتے. اور ایک اور بات میں اس پہ کہہ دوں کہ جو شجرہ, جو نظام جو دنیا میں بنایا ہے نا شجرے کو پہچاننے کا بھی, یعنی اس کو بھی ہم کیوں مانیں؟ یہ اہل بیت کی طرف سے تو نہیں ملا, معصومین کی طرف سے نہیں ملا, یہ انہوں نے اپنا ایک سسٹم بنایا ہے. اور ابھی ہم کیا یعنی 1000 سال پیچھے جا کے ویریفیکیشن کیسے کریں گے, یعنی ہمیں سنی سنائی پہ بس. اسی لیے جو کنڈیشن ہوتے ہیں, جو لا ہوتا ہے خدا کا, وہ بالکل سن کی طرح کلیئر ہوتا ہے, سورج کی طرح کلیئر ہونا چاہیے, کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے اس میں نا. بس مجھے جیسے مثال کے طور پہ ابھی خامنہئی کا شجرہ کیوں میں مانتا ہوں, میجورٹی بول رہی ہے, قرآن کیا کہتا ہے میجورٹی کے بارے میں؟ زیادہ تر لوگ آپ کو جہنم کی طرف لے کے جائیں گے, اگر آپ میجورٹی میں رہو گے آپ غلط راستے پہ جاؤ گے. اکثریت ہمیشہ غلط ہے. اور یہ بہت کامن سی بات ہے کہ اگر چلے آپ شجرہ مانگ رہے ہیں اور ہم نے آپ کو شجرہ نکال کے دکھا بھی دیا, ٹھیک ہے, اور پھر آپ ویریفائی کیسے کریں گے کہ جو ہم دکھا رہے ہیں وہ صحیح ہے؟ مطلب آپ پیچھے کتنی نسلیں جا کر چیک کر سکتے ہیں. اور انہوں نے ایگزامپل بھی دیا ہے نا, امام احمد علیہ السلام کا شجرہ ہے نا, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس نے فیک بنایا, مطلب فیک بنایا جا سکتا ہے, اس کا مطلب خود اپنے کلیم سے ہو کے نہیں. اور یہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے, اس زمانے میں جعلی شجرہ بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ کے خامنہئی بنا کر بیٹھے ہوں گے, سستانی بنا کر بیٹھے ہوں گے, تبھی آپ لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں. کیونکہ آپ جب دیکھیں ٹیکنالوجی بھی جو ہے نا وہ بہت قریب میں آئی ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ ID کارڈ سے یہاں سے بھی پتہ کر لیں, لیکن آپ جا کر بالکل بیک محمد اور آل محمد کے ساتھ اگر ٹریس کرنا چاہتے ہیں, یہ پاسبل نہیں ہے, کیونکہ آپ ویریفائی نہیں کر سکتے, آپ 100% شور نہیں ہو سکتے کہ جو شجرہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے وہ واقعی میں ویسا ہی ہے. بالکل صحیح کہا. اور ان کے بہت زیادہ آرگیومنٹس ہیں جو کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم آج کے شو پہ کور کریں, تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ناظرین کے لیے ہم ٹائم کے کم ہونے کی وجہ سے ہم کوشش کریں کہ ہم جلد سے جلد ان پوائنٹس کو ہم کور کریں انشاءاللہ. تو جاتے ہیں نیکسٹ کلپ کی طرف. اسرائیل تا چندین سفر دی وکڑا سو چوارتا دا اسرائیل تا ہم لور اور دا امریکہ ڈالر اور دا اسرائیل والا رقم ایدی بے کی چشم والو مضبوطی طریقے سرا جام اشوال. جی ناظرین, یہ جو الزام لگایا ہے اس کا آپ نے جیسے کہ دیکھا, انہوں نے کوئی دلیل نہیں دی, کوئی ثبوت نہیں ہے اس کے ساتھ, کوئی ایویڈنس نہیں ہے, بس ایک ایسی بات کہہ دی انہوں نے, وہ آگے بڑھ کے جا رہے ہیں. ہم نے نوٹ کیا ویسے جو ہمیں کانٹیکٹ کر رہے ہیں انہی کی طرف سے جو لوگ آ رہے ہیں
انہی علماء کی طرف سے. وہ ان علماء سے میرے خیال میں سن کے پھر آ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ آپ کو فنڈنگ ملتی ہے کیا, آپ کو کون پیسے دے رہا ہے. اور سراسر یہ ایک جھوٹ ہے. یہ کہنا بھی یعنی کہ کہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ ایک جھوٹ ہے کہ ہم کافی عرصے سے ہم امام مہدی کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں اسی پلیٹ فارم پر, لیکن پھر بھی طاہر بھائی تھوڑا سا آپ اس پہ کیجئے, روشنی ڈالیں. روشنی کیا ڈالوں, آپ نے کوئی دلیل تو پیش نہیں کی, آپ نے ایک الزام لگایا, ایک بہتان لگایا ہے جس کا کوئی پروف نہیں ہے, صحیح ہے. اور جب ایک چیز کا پروف ہی نہیں ہے اس کو ڈینائی کرنے کا میں کیا پروف دوں. لیکن میں بیسک بتا دوں کہ اگر آپ کو یہ ہے کہ ویسے میں یہ بھی بتا دوں کہ فنڈنگ آپ کو آتی ہے ایران سے, صحیح ہے. پراچنار کا ہوں میں نا, مجھے پتا ہے. آپ بتائیں, آپ جانتے ہیں پراچنار میں گروپس بنے ہیں, زینبیون, حسینیون, یہ سارے جو پراچنار کے شیعہ ہیں یہ جا کے ایران کے بیٹلز لڑتے ہیں, جو ایران کے جو وارز ہیں نا ان میں جا کے لڑتے ہیں اور ان کو اس کی فنڈنگ ملتی ہے. تبھی تو میں شروع میں کیا کہہ رہا تھا, انہوں نے ایک پروگرامنگ بنائی ہوئی ہے. یہ ایران کے بھی محب نہیں ہے, یہ آخر میں اس آئیڈل کے ورشپر ہے جو اس کو کہتے ہیں پیسہ, صحیح ہے. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ بچپن سے ہی یعنی اپنے مسجدوں میں, امام بارگاہوں میں اس طرح کے خطبے دیتے ہیں کہ ایران کے لیے لائلٹی قائم کی جائے. عام آدمی بیچارے کو ایموشنل کر کے, جذباتی کر کے کہ ہم زینب علیہ السلام کے روزے کو پروٹیکٹ کرنے جا رہے ہیں, ہم علی رضا علیہ السلام کے روزے کو پروٹیکٹ کرنے جا رہے ہیں. یہ ان کو وہاں پہ بیچتے ہیں اور ایران ان کو فنڈ کرتا ہے اس کے لیے. جو اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اسکالرز وہ بڑا بڑا لے لیتے ہیں, اور جو یہ عام آدمی ہوتے ہیں اس کو ایز اے سولجر کی سیلری دیتے ہیں. اور یہ لوگ بھی غریب ہیں کیونکہ پاکستان میں غربت بہت ہے, تو یہ ایک بیسک جاب کے لیے بھی چلے جاتے ہیں کہ چلو کچھ تو مل رہا ہے. بہت تکلیف سے بات ہے کہ لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے ان گورنمنٹوں کی طرف سے, اور اس کے پروف ہے. یہ ایکیوزیشن نہیں ہے جیسے کہ انہوں نے ایکیوزیشن لگایا ہے ہم پہ نا. اور رہی بات کہ ہمیں فنڈنگ کیسے ہوتی ہے, ہم اگر آپ دیکھیں گے کہ مہدی کا منشور کیا ہے, وہ ہمیں کس طرف بلا رہے ہیں. جب وہ ہمیں امام مہدی کی طرف بلا رہے ہیں نا, اس کے بعد وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ایسی ریاست بنائیں, ایسی کمیونٹی بنائیں جہاں پہ ہم مل بانٹ کے شیئر کریں ہر چیز, ایک دوسرے کے ساتھ رہیں. اور یہ جو یہاں پہ ہم جتنے انصار بیٹھے ہیں نا, یہ اس ریاست کا ایک وہ ہے, کیا بولتے ہیں آرکیٹائپ کو اردو میں پتہ نہیں, ہاں پروٹوٹائپ ہے, ایک ایگزامپل ہے اس کی جو ہم سیٹ کر رہے ہیں, دنیا کو دکھا رہے ہیں, ماڈل ہے ایک. تو ہم اپنے ہاتھ کی محنت سے کھاتے ہیں لیکن مل کے شیئر کرتے ہیں تو برکت ہوتی ہے اس میں. امام ہمارے ساتھ ہے تو اس میں برکت ہوتی ہے. ہم کیسے یہ کر رہے ہیں, ہم اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو آگے خود بڑھا رہا ہے ہمارے لیے, کیونکہ ہم اسی کے نام میں کام کر رہے ہیں, مہدی قائم آل محمد کے نام میں ہم کام کر رہے ہیں. تو کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مدد نہیں کرے گا, بے شک کرے گا. اور ایسے جو گورنمنٹ ہیں, جو اتھارٹیز ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منتخب نہیں کیا ہے لوگوں کے اوپر اتھارٹی کے بیسس پر, ان کو جو فالو کرتا ہے ان کے خلاف ظاہری بات ہے دنیا والے جو ہیں وہ تو بہت ہی اس زمانے میں مظلوم ہیں اسی وجہ سے. اور اگر ہم دیکھیں تو جس طرح سے عالم نے کہا کہ آپ اب صادق علیہ السلام کو فنڈنگ ہوتی ہے امریکہ سے اور اسرائیل سے, جس کانفیڈنس سے آپ نے کہا, مجھے تو لگا کہ آپ بہت ساری دلیل دکھائیں گے, لیکن دلیل آپ کے پاس ایک بھی نہیں تھی, بس باتیں تھیں. لیکن میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں. دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کہا ہے. تو چلتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ. جی, اے ایمان والو, بہت سے گمان سے بچو, بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں, اور تجسس نہ کرو, اور نہ ہی تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اسے ناپسند کرو گے, اور اللہ سے ڈرو, بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے. یہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 ہے, قرآن پاک میں موجود ہے. تھینک یو. قرآن پاک میں موجود ہے کہ کسی کے خلاف بہتان لگانا, جھوٹا الزام لگانا ایک سراسر گناہ ہے, حرام ہے. اور آج کل کے مذہبی علماء جو ہیں وہ اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ دوسرے لوگوں کے خلاف وہ بہتان لگائیں. اگر وہ تھوڑا سا ٹائم نکال کر بس سن لیں کہ قائم آل محمد کا پیغام کیا ہے, کتنا اچھا ہو جائے لوگوں کے لیے, کتنی اچھی بات ہو جاتی, کیا وہ کر سکتے تھے اس پیغام کے ساتھ. لیول کا گناہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھانے کا. اس چیز پہ ذرا فکر کریں کہ اگر آپ کے پاس دلیل نہ ہو اور آپ صرف الزام لگائیں نا, تو کس لیول کا خدا کو ناپسندیدہ عمل ہے. اور ایک چھوٹی سی بات اور بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ نے یہ ساری باتیں جو ہیں جمعے کے خطبے میں کہی تھیں, اور وہاں پر بہت سے لوگ تھے جو یہ سننے کے لیے آئے تھے, اور کافی لوگ ہیں شاید آپ کی بات پر انہوں نے یقین بھی کر لیا کیونکہ آپ عالم ہیں, اور اس طرح سے برین واشنگ کی جا رہی ہے کہ عالم جو بھی کہتے ہیں وہ خدا کی طرف سے وہی ہوتی ہے, بالکل صحیح ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو چھوٹی سی بات یاد دلا دوں, اگر یہ جتنے لوگ سن رہے تھے, اگر ایک شخص بھی آپ کی بات سن کر تحقیق نہ کرے اور ابا صادق علیہ السلام کو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فتنہ ہے, یہ دجال ہیں, یہ وہ مان لے, اور پھر اس کی وفات ہو جائے, جب وہ جہنم میں جائے گا تو
اس کے حقدار آپ ہوں گے، آپ کی وجہ سے ہوا ہے، اور وہ گناہ آپ کے سر پہ ہوگا، کیونکہ آپ نے ایک عالم کی ذمہ داری نہیں نبھائی، آپ نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور لوگ جو ہیں صرف آپ کو آنکھیں بند کر یقین کر رہے ہیں، تو یہ گناہ آپ کے سر پہ ہوگا۔ یہ آخری زمانہ ہے، خدا کا خوف بالکل رہا نہیں ہے یعنی نا، کیونکہ مطلب اگر یہ امام مہدی صحیح نکلے، اگر یہ واقعی میں سچے ہوا ہے، تو پھر کیسا سامنا ہوگا خدا کا؟ ان کو یہ خوف نہیں آتا دل میں؟ تو اگر یہ تحقیق کر کے رسپانس کرتے پھر بھی کوئی سینس بنتی بات نا۔ اس طرح کی چیزیں یہ جو ہے نا ایلیگیشنز کے یہ ہے وہ ہے، یہ ساری چیزوں سے ان کو خدا کا کوئی خوف ہی نہیں رہا، یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ خدا کو وہ مانتے ہی نہیں ہے میرے خیال میں۔ کوئی اگر ایسا بندہ ہے جو کہ بیٹھ کر دوسروں کے خلاف جھوٹ بولے، کسی پلیٹ فارم پر ممبر پر بیٹھ کر ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کی بات سن رہے ہوں اور وہ اپنی طرف سے کوئی بھی جھوٹ بول رہا ہو، میرے خیال میں کوئی ایسا شخص جو ایسا کر سکتا ہے وہ کسی بھی خدا میں یقین نہیں رکھتا۔ اور جو نیکسٹ نقطہ ہے جس پہ ہم بات کریں گے وہ کافی بھاری ایک بات ہے، تو ہم جاتے ہیں کلپ کی طرف۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، حضرت حوا سلام اللہ علیہ، حضرت مریم سلام اللہ علیہ، دا دری خزی چیه دی؟ چالور خزی افضل ترینی دی، دا دری خزی چه گمی دی روستی دی. بیای تکرار کنم، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، بی بی حوا اور بی بی مریم سلام اللہ علیہ حوالی سرا انتہائی غلیظ ترین نظریات سا اگر حتی یہودیان هم نشته ده، عیسایان هم نشته ده دی جوڑا کریه تغذب بیان نشن قوائی۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا، یہ ایک بہت ہی بڑا الزام لگایا ہوا ہے۔ قائم عالم محمد عبداللہ ہاشم ابو صادق منہ السلام اہل بیت سے ہیں، یعنی کہ وہ اولاد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں سے ہیں، اور یہ ان کے خلاف اس طرح کی بات کرنا ان کے لیے ہرگز ممکن نہیں ہے۔ جس طرح سے ایک بہتان لگایا ہوا ہے کہ ابو صادق منہ السلام نے استغفر اللہ نعوذ باللہ کوئی ایسی بری بات کی ہو ہماری بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے خلاف، یہ بالکل بھی ممکن نہیں ہے، اور اس کا ثبوت ہمارے پاس موجود ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے کوئی گھٹیا بات کرنا، دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ علم کو لے کر تاریخ میں جو ایونٹس ہوئے ہیں اس کے بارے میں سکھانا یا لوگوں کو سمجھانا، یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ تو اب چلتے ہیں ہم، جی بشرا تھوڑا سا آپ اس پہ روشنی ڈال سکتی ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کہ ہماری کتاب ہے گول آف دا وائز کی کتاب، جس میں تاریخی بات کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ابو صادق بن السلام نے جو سمجھایا ہے کہ آدم علیہ السلام کو کیوں جنت سے خارج کیا گیا۔ بالکل، تو تھوڑا سا بتائیے۔ تو جیسے آپ نے کہا کہ یہ ایسی کوئی گستاخی ابو صادق علیہ السلام نے بیوی فاطمہ علیہ السلام کے لیے کہی ہے کہ آپ بیان نہیں کر سکتے ہیں، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے صحیح پڑھا نہیں ہے شاید، یا آپ نے تحقیق نہیں کی۔ بار بار ہمیں یہ افسوس ہے کہ ہمیں بار بار یہ جملے دہرانے پڑ رہے ہیں کہ آپ نے تحقیق نہیں کی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ آپ نے ایک بات کی، آپ نے وہ بتایا نہیں ہے، لیکن ہم تھوڑا سا بتا دیتے ہیں، اور انشاءاللہ تفصیل سے ہمارے پاس ہر ایک بات کا ایک نہیں بہت زیادہ حدیثیں ہیں، لیکن ہم تفصیل سے بتائیں گے۔ لیکن ابھی یہ کیونکہ ہم آپ کو جواب دے رہے ہیں، رسپانس ویڈیو ہے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چھوٹی رہے۔ اچھا، تو آپ نے بات کی کہ جو ابو صادق علیہ السلام نے کہا ہے کہ جو ٹری ہے، جو کہ جنت میں جو ایک درخت تھی، جس درخت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام کو دور رہنے سے کہا تھا، وہ ابو صادق علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ وہ بی فاطمہ علیہ السلام تھی۔ تو اس میں غلط کیا ہے؟ اس میں غلط کیا ہے؟ کیونکہ یہ بات ابو صادق علیہ السلام نے تو کتاب میں لکھ دی جو آپ کو اتنی بری لگ رہی ہے۔ کیا آپ نے شیعہ کی کتابیں نہیں پڑھی؟ نہیں دیکھا آپ نے؟ حدیثیں نہیں دیکھی؟ تو ہم آپ کو چند حدیثیں دکھاتے ہیں اور پھر آگے بات کرتے ہیں۔ سلائیڈ جی، امام حسن عسکری علیہ السلام نے قرآن مجید کی اس آیت کے بارے میں فرمایا، اور اس درخت کے قریب نہ جانا، یہ درخت محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا درخت ہے۔ یہ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام ہے جی۔ اور امام رضا علیہ السلام نے فرمایا وہ اس دنیا کے درختوں جیسا نہیں ہے۔ تو یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں، بہت ہی صاف صاف بتایا جا رہا ہے، تھینک یو سو مچ، کہ یہ درخت جو ہے یہ محمد اور آل محمد کے درختوں میں سے ایک درخت ہے، اور ہمیں پتہ چل رہا ہے محمد اور آل محمد کی طرف سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ ایک بہت ہی خاص درخت ہے، اور یہ دنیا کے درختوں میں سے کوئی درخت جیسا نہیں ہے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے جی؟ بہت ہی آسان بات ہے طاہر بھائی، کیا ممکن ہے ایسا کہ آدم علیہ السلام جیسے جو عظیم خلیفہ تھے، تمام مخلوق پر خلیفہ آدم علیہ السلام تھے، وہ بادشاہ تھے، جنت کے بادشاہ تھے، ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، کیوں؟
اس میں سیب کھانے کی وجہ سے اس پہ سب سے پہلے میں تھوڑا اس کو یعنی وہ پروٹوکول کے حساب سے جواب دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات ہے یہ ایک علمی پرابلم ہے, یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا آج تک عام شیعوں کے مطابق کیا ہے, یہ ذرا جواب نہیں تھا ان کے پاس, جواب نہیں ہے نا. تو اب ہم کیا کریں, ہم اسی لیے شروع سے ہم کیا کہتے آ رہے ہیں کہ جب آپ کے پاس امام آ جائے نا, وہ آپ کے ٹیچر ہیں, وہ آپ کو ریویل کریں گے. وہ 25 لیٹر آف نالج جس کا وعدہ کیا گیا ہے کہ جب مہدی آئیں گے تو وہ 27 لیٹر علم آپ کے پاس لے کر آئیں گے اور ریویل کریں گے آپ کو. صحیح ہے, تو یہ اس کا ایک ریویلیشن ہے اس نالج کا. پہلی بات یہ ہے کہ آپ پر یہ ہے کہ یہ بندہ خدا سے ہے یا نہیں. پہلی چیز تو یہ ہو گئی نا. اگر یہ خدا سے ہے تو پھر وہ جو آپ کو ریویل کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے ٹروتھ ہو جاتا ہے. تو پہلی پوائنٹ تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہوگی کہ حدیثوں کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آل محمد کا شجرہ ہے. تیسری بات لاجیکلی اگر ہم دیکھیں تو شجرے کو آپ خود یہ شجرہ جو مانگ رہے ہو کس چیز سے اس کو تشبیہ دے رہے ہو آپ؟ شجرہ کیا ہے؟ یعنی ہم شجرہ اسی طرح بولتے ہیں نا, جیسے مثال کے طور پہ آل محمد کا شجرہ جب آپ مانگتے ہو تو کس چیز سے تشبیہ دے رہے ہو؟ اس کو شجرہ کیوں بولتے ہو, درخت کیوں بولتے ہو اس کو؟ تو یعنی آپ خدا بھی اسی لینگویج میں تو ہم سے کہیں بات نہیں کر رہا کہ یہ ایک شجرہ ہے جیسے ایک سیڈ ہے. اور ایک بہت ہی صاف بات ہے, جو شیعہ آل محمد ہیں وہ جانتے ہیں قرآن پاک میں شجرہ طیبہ کیا ہے. شجرہ طیبہ محمد اور آل محمد کی بات ہو رہی ہے. ہم کہتے ہیں جی کہ اگر آدم علیہ السلام جیسے عظیم خلیفے کو جنت سے خارج کر دیا گیا ان کی بیوی کے سمیت, بی بی حوا علیہ السلام کے ساتھ, تو کوئی ایسا گناہ کیا ہوگا, کوئی ایسی غلطی کی ہوگی کہ جس کے لیے ان کو معافی مانگنا پڑا, جس کے لیے وہ روئے, جس کے لیے انہیں محمد اور آل محمد کے توسل سے ہی ان کو پھر معافی ملی. تو کیا تھا ان کا گناہ, کیا تھی ان کی غلطی ہے؟ اب صادق علیہ السلام نے گول آف دا وائز میں بہت ہی صحیح طریقے سے سمجھا دیا ہے. اور یا تو پھر وہ سیب جو کہ ہمیں تو علاوہ ہے کھانا, آدم علیہ السلام کو اس کی وجہ سے خدا اتنا غصہ ہو گیا کہ جنت سے نکال دیا. بالکل. اور اچھا اس میں ایک چیز ہے جو کیونکہ جو آپ نے بات کی, آپ نے کہا کہ توہین کی ہے بی بی فاطمہ علیہ السلام کی, تو میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس میں توہین نہیں ہے. اگر آپ صحیح پڑھیں تو اس میں ابا صادق علیہ السلام بہت کلیئر بتا رہے ہیں کہ کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نظر میں بی بی فاطمہ علیہ السلام کا کیا رتبہ ہے, وہ کتنی اوپر ہے. کیونکہ اگر ہم بات کرتے ہیں, اب ہم اس چیز کو سمجھانے کے لیے مجھے تھوڑا بتانا پڑے گا آپ کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے اپنے خلیفہ بنایا, انہوں نے کہا میں اپنا خلیفہ اس ارض میں بھیجوں گا. انہوں نے آدم علیہ السلام کو جب انہیں روح پھونک دی, انہوں نے کہا سب سجدے پہ گر جاؤ. ابلیس, وہ ابلیس جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے انتہا عبادت کی تھی, اس نے اس آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا, ان کو رجیم کر دیا, ان کو جنت سے نکال دیا ابلیس کو. اب سوچیں کہ ابلیس جو ایک فرشتہ ہے جس نے اتنی عبادت کی ہے, لیکن ایک سجدہ نہ کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو رجیم کر دیا. اب آدم علیہ السلام پھر کیا ان کا رتبہ ہوگا؟ پھر آدم علیہ السلام جو ہیں ان کو کہا کہ اس درخت کے پاس مت جانا. تو وہ جب اس درخت کے پاس جانے کی کوشش انہوں نے کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بی بی فاطمہ علیہ السلام کا رتبہ کتنا اوپر ہے. اگر آپ اس چیز کو دیکھیں گے تو اس میں ابا صادق علیہ السلام نے بی بی فاطمہ علیہ السلام کی ذرا سا بھی توہین نہیں کی. انہوں نے ان کی عزت بتائی ہے کہ ان کی عزت اتنی محفوظ اور اتنی ضروری ہے. بے شک. اور ایک حدیث ہے جس میں علماء کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب قائم آئے گا تو اس کو علماء کہیں گے کہ اے فاطمہ کے بیٹے واپس چلے جاؤ, ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے. تو میرے خیال سے آپ جو ہیں وہ بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی توہین کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے بیٹے جن کا مطلب آپ پر اطاعت واجب ہے, آپ ان کو بول رہے ہیں کہ واپس چلے جاؤ. صحیح ہے, تو اپنی توہین پہ پہلے فوکس کرو. اب سائے قسم تو ان کے درجات دکھا رہے ہیں کہ کتنا اعلیٰ ہے یعنی وہ خدا کی نظر میں. صحیح کہا آپ نے. اب نیکسٹ پوائنٹ کی طرف ہم جاتے ہیں. دریام شاید منکر علم رجال یو علم د څنګه د انصابو نسبونه کوم دي دوی چې کوي علم ثابتوي چې مثلا ایم واسقر هغه سید ده که سید نه ده. علم رجال انکار وکړو ویلي وکړو چون کې د اولاد زهرا نه ثابت دلو لہذا وی چې اصلا علم رجال شتامنا. ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ ایک بات ہوئی ہے کہ علم رجال کو ابو صادق علیہ السلام نہیں مانتے ہیں, اور وہ واقعی میں نہیں مانتے ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے علم و رجال کو فالو کرنے کی, کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ محمد اور آل محمد کے احکامات کے خلاف ہے. یہ ان کی طرف سے یہ علم نہیں ہے, یہ ایسے لوگوں نے بنایا جو کہ معصوم نہیں ہے اس علم کو, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سائنس ہے, ایک علم ہے, اس کو سیکھنا ضروری ہے کسی بھی عالم کے لیے, لیکن اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے محمد اور آل محمد کے الفاظ مبارک میں.
تو اب ہم جانتے ہیں کہ نہ ہی ان کے الفاظ مبارک میں اس کی بات کوئی ہے، نہ ہی قرآن پاک میں موجود ہے کوئی بات، اس کے برعکس بات موجود ہے کہ ہمیں کچھ اور کرنا چاہیے. جاتے ہیں سلائڈ کی طرف. نیکسٹ سلائڈ. قرآن پاک میں موجود ہے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 6، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو اس کی تحقیق کرو. یعنی کہ تھینک یو سو مچ، یعنی کہ اگر ہم دیکھیں کوئی ایسی بات آ جائے کسی بھی ایسے شخص سے جو کہ غلط ہو یا برا ہو یا بدبخت ہو، کچھ بھی ہو، فاسق ہو، اس کی بھی بات سن کر اس پر تحقیق کرنا واجب ہے کسی بھی مومن پر. تو پھر اگر اس بات کو ہم مان جائیں تو جو علماء ہیں اسلام کے وہ کیوں اس کے خلاف ہیں، وہ کیوں قرآن کے خلاف جا رہے ہیں؟ بالکل. اچھا یہ جو پوائنٹ آپ نے رکھا ہے، آپ نے یہ پوائنٹ ایز اے دلیل دکھائی ہے کہ وہ ابا صادق علیہ السلام جو ہے وہ مہدی نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ علم رجا کو نہیں مانتے. یہ آپ کی دلیل ہے، یہ میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں، ایک آپ عالم ہیں اور یہ آپ کی دلیل ہے مہدی کو نہ ماننے کے لیے کہ وہ کیونکہ وہ علم رجا پہ یقین نہیں رکھتے. تو یہ دلیل جو ہے نا ہمیں دیکھنی ہے. بالکل صحیح. آپ پلیز ہمیں شو کریں کہ کوئی ایسی حدیث ہو جہاں پر یہ بولا گیا ہو کہ جب مہدی آئے گا تو اس سے پوچھنا کہ کیا تم علم رجا پہ یقین رکھتے ہو؟ اگر وہ کہے ہاں تو سمجھ جاؤ کہ یہ مہدی ہے. ایسی کوئی حدیث لا کر دکھائیں آپ ہمیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور میرے خیال میں یہ جو نقطہ اٹھایا ہے اس عالم نے، یہ بالکل سراسر ایک گمراہی کی طرف لے جانے والا نقطہ ہے. اس میں کوئی بیسس نہیں ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے. جاتے اب ہم نیکسٹ کلپ کی طرف. سورہ سوال اس معصوم دی آئی میت آر دی یا کوئی پو متعلق ہے اسے دا غیر معصوم دی، دا معصوم ندی دونا گناہ کسی بھی وقت دونا گناہ کدلیش. سب سے پہلے تو ابا صادق کے سامنے ہمیں بتایا کہ جو 12 امام ہیں وہ معصومین ہیں. صحیح ہے، انہیرٹ انفالبلٹی ہے ان میں، یعنی وہ پیدا ہوتے ہی وہ معصومین تھے. جب وہ پیغمبروں کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے گین کی ہے انفالبلٹی. تبھی ہم ان کی جرنی دیکھتے ہیں کہ ان کو زندگی میں آگے بڑی عمر میں جا کے پھر پیغمبرت نبوت ملتی ہے اور پھر وہ اس پوائنٹ کے بعد انفالبل ہوتے ہیں. ابھی انفالبل کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اس پہ تو ہم بات نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف اس بات کا جواب دے رہے ہیں. تو 12 امام بالکل ابا صادق کے سامنے کہا ہے کہ وہ پیدائشی انفالبل ہے، ان سے کوئی غلطی نہیں ہے، نہ کبھی ہسٹری نے ریکارڈ کی ہے ان کی طرف سے کوئی غلطی. لیکن ہاں جب پروفٹس کی طرف جب ہم آتے ہیں تو پروفٹس کا ابا صادق کے سامنے اپنی کتاب میں بتایا ہے اور پروف کے ساتھ دکھایا ہے، تورات اور انجیل سے دکھایا ہے کہ قرآن میں بھی کہ یہ مسٹیکس تھیں. لیکن یہ مسٹیکس ان کو ایسا نہیں کہ انفالبلٹی سے ہٹاتا ہے، یہ مسٹیکس جو ہے ان کے اپنے پرسنل لائف میں تھی. انفالبلٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ دوسروں کو مس گائیڈ نہیں کرتے، وہ آپ کے ہادی ہوتے ہیں، جو خدا کی طرف سے آپ پر حجت ہوتا ہے نا وہ آپ کو مس گائیڈ نہیں کرتا. یہ انفالبلٹی پروفٹس کے پاس تھی. یعنی کہ جو پروفٹس ہیں وہ معصوم تھے لیکن ان کی معصومیت کے معنی یہ نہیں تھے کہ وہ ایک دو غلطی اپنی زندگی میں خود سے نہ کریں، وہ دوسروں کو کبھی گمراہ نہیں کر سکتے تھے. جیسے کہ آدم علیہ السلام تھے، وہ جنت سے ان کو نکال دیا گیا، انہوں نے سراسر غلطی کی اور یہ سیدھی بات ہے، یہ سب مانتے ہیں اس بات کو. یونس علیہ السلام کو دیکھ لیں، قرآن پاک میں لکھا ہے کہ جس طرح سے جو صاحب الحوت ہیں یعنی کہ یونس ہیں ان کی طرح کی غلطی نہ کرنا. تو یعنی قرآن پاک میں موجود ہے کہ صاحب الحوت نے غلطی کی، تو انبیاء نے غلطیاں کی تھیں لیکن امام جو تھے، جو 12 امام تھے، انہوں نے کبھی غلطی نہیں. اور ابا صادق کی اس ایکسپلینیشن کے امام جو انہیرٹ انفالبل ہے، یہ اصل میں شیعوں کے لیے ایک سپورٹیو ایویڈنس ہے سنیز کے اگینسٹ. کیونکہ شیعہ جو ہے اہل بیت کو 12 امام کو جو ہے ہائر ریگارڈ میں رکھتے ہیں پروفٹس کے، اور ان کے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہوتی. سنی کہتے ہیں کہ نہیں، پروفٹس جو ہیں وہ ہائر رینکس میں ہیں، اور یعنی امام جو ہے وہ کیا پروف ہے اس کا، یعنی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی. کیونکہ پروفٹس کا تو نام ان کے قرآن میں ہے نا، جو کاپی ان کے پاس ہے. ہماری جو فل کاپی آف قرآن ہے، کیونکہ قرآن کے بارے میں بھی آگے بات ہو رہی ہے نا، اس میں اہل بیت کا بھی نام ہے. تو یہ جو ابا صادق نے حالانکہ یہ زیادہ واضح کر دیا آپ لوگوں کی ایکسپلینیشن کے لیے بھی کہ آپ دلیل کے ساتھ کہہ سکیں کہ جو امام ہے کیونکہ وہ انہیرٹ انفالبل ہے اسی لیے وہ ہائر ہے، یعنی پروفیٹس اور میسنجر سے. اور جو دوسری بات نہیں، انہوں نے آگے یہ بات جو 2 پوائنٹس انہوں نے اٹھائی، ان کے کہنے کا مقصد کیا تھا؟ انہوں نے کہا کیونکہ تاکہ لوگ جو ہیں ابا صادق علیہ السلام کے پاس آ کر معجزے نہ مانگے تو اس نے یہ جھوٹا دعویٰ کیا، اور لوگ یہ نہ کہیں کہ وہ معصوم ہے تو اس نے یہ بھی جھوٹا دعویٰ کر دیا. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابا صادق علیہ السلام نے یہ چیز بہت کلیئر بتائی ہے کہ جو سارے نبی تھے انہوں نے معجزے کیے تھے لیکن سب نبی نے نہیں کیے. مطلب یہ کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لا نہیں ہے خدا کی حجت کو جاننے کا، لیکن معجزے ہوئے ہیں. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں
کتنے نبی نے معجزے کیے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کچھ نبی تھے جنہوں نے معجزے نہیں کیے، جیسے یوسف علیہ السلام، جیسے آدم علیہ السلام، انہوں نے معجزے نہیں کیے، تو کیا یہ خدا کی حجت نہیں تھی؟ یہ تھی. تو اگر اور معجزے جو ہوئے ہیں اور جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے امر سے ہوتے ہیں، نہ کہ عام لوگوں کے ڈیمانڈ سے ہوتے ہیں. یعنی معجزے کوئی ہے ایسا کہ ڈیمانڈ، ہاں، اور نہ یہ کوئی کنڈیشن ہے. بالکل. اور اگر ہم بات کرتے ہیں ابا صادق علیہ السلام کی، تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ ابا صادق علیہ السلام کا جو چینل ہے وہ جا کر دیکھیں، اس میں بے انتہا جو ان کے انصار سے ان کی ٹیسٹیمنی، ان کی گواہی ہے کہ کس طرح سے ابا صادق علیہ السلام نے ان کی لائف میں معجزے کیے ہیں. ہم سب کی لائف میں بھی کیے ہیں جو ہم ادھر بیٹھے ہیں. اگر ٹائم ہوتا تو میں آپ کو اپنا بتاتی، لیکن ابھی ٹائم کی کمی ہے تو ہم آگے چلتے ہیں. جی، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ معجزات ابا صادق علیہ السلام کر چکے ہیں، جو انبیاء و مرسلین تھے وہ بھی کرتے تھے. ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ انبیاء و مرسلین بھی معصوم تھے، لیکن ان سے غلطیاں ہوتی تھیں، اور جو 12 امام تھے وہ سراسر بالکل معصوم تھے، یہاں تک کہ انہوں نے کبھی زندگی میں کوئی غلطی نہیں کی. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ کلپ کی طرف. انکار کعبہ، ایسے دا کعبہ چکو دے، دا کعبہ جلی دے، اصل کعبہ چے دے امریکہ کے دے اسرائیل کے دے. خدا سوچ وکا چونکہ کوئی دا کعبہ اصلی دے امام زمان علیہ السلام چی کرا گلے دے غاپ کو دے روشی کعبے کے ظہور وکی وہ دی ظہور چی دا وکلو واشنگٹن کے. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا، ان کا کہنا یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ابا صادق علیہ السلام نے کہا ہے کہ کعبہ امریکہ میں یا اسرائیل میں ہے. تو کہاں کہا ہے ابا صادق نے ایسا؟ میں نے تو نہیں سنا ہے پہلے. تم لوگوں کے پاس کیا کہاں سے یہ سیکرٹ سورس آف انفارمیشن ہے جو مطلب جو بندہ خود کلیم کرتا ہے اس کو بھی نہیں پتا ہوتا اور ان کو پتا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں نا. کیونکہ انصاف کا تقاضا کیا ہے، ایک بندے کو کے اوپر اگر آپ نے ایک رسپانس بنانا ہے نا تو کم از کم اس کے ورڈ سن لو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کے مطابق رسپانس کرو. تو پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ ہم چلے جائیں. یعنی دیکھو ابا صادق علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ امریکہ اور اسرائیل میں ہے، صحیح ہے. اس کے بعد میں آپ کو ایک حدیث دکھاتے ہیں، ہم ہاں اس پہ بات کرتے ہیں. پھر صحیح، جاتے ہیں اب حدیث کی طرف. نیکسٹ سلائیڈ. جی، تو اگر ابا عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا اگر قائم اٹھے تو وہ مسجد الحرام، مکہ کے مسجد جس میں کعبہ شامل ہے، کو منہدم کرتا ہے، یہاں تک کہ اسے اس کے اصل مقام پر واپس لائے اور مقام ابراہیم کو اس جگہ منتقل کرے جہاں یہ حقیقتاً تھا، اور بنی شیبہ کے ہاتھ کاٹ کر کعبے کے دروازے پر لٹکا دے اور اس پر لکھے یہ کعبہ کے چور ہیں. واہ کیا بات ہے. صحیح، یہ حدیث میں ہی سارا جواب ہے اصل میں. لیکن اگر ہم دیکھیں اور اگر ہسٹوریکل ایونٹس میں اگر آپ دیکھیں تو عبداللہ ابن زبیر کے زمانے پہ جب یزید نے جب کعبہ پہ اٹیک کیا تھا، حملہ کیا تھا کعبہ، تو عبداللہ ابن زبیر جو ہے وہ کعبے کو بڑا گولڈن اور بڑے ڈومز کی طرح یعنی بنانا چاہتا تھا، تو وہ اس کو وہ خوش ہو گیا تھا کہ اس پہ وار ہوا ہے. تو یہ حدیث کے مطابق امام مہدی جب آئیں گے، قائم علیہ السلام جب آئیں گے، تو وہ کعبہ کو اپنی اصل جگہ پہ واپس لے کر جائیں گے، مقام ابراہیم کو وہاں لے کر جائیں گے جہاں پر وہ حقیقتاً تھا، اور ان لوگوں کے بنی شیبہ کے لوگوں کے ہاتھ کاٹ کر وہ کعبے کے دروازے پر لگائیں گے اور کہیں گے یہ کعبہ کے چور ہے. کیا مطلب ہوا یہ ساری حدیث کا مطلب کیا ہوا؟ اس میں جو ہے نا سب سے امپورٹنٹ بات جو انہوں نے کہا نا کہ کعبہ جو ہے، کیونکہ یہ کیسا مہدی ہے جو کعبے کو کہتا ہے کہ مکہ والا جو کعبہ ہے وہ صحیح نہیں ہے. یہ آپ نے دلیل دی ہے، آپ نے کہا کہ یہ مہدی نہیں ہو سکتا، وہ ایسی بات کر رہے ہیں کیونکہ میجورٹی ان کی دلیل ہے نا. بالکل میجورٹی ان کی دلیل ہے. لیکن اگر ہم بات کریں، ہم اس حدیث کو دیکھیں، آپ کے مطابق اگر جو مکہ میں کعبہ ہے وہی صحیح ہے تو، اور اس کا مطلب ہے آپ کے مطابق مطلب امام مہدی علیہ السلام کو بھی یہی لگے گا کہ جو مکہ میں کعبہ ہے وہی ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں ایسی روایتیں کیوں ملتی ہیں کہ وہ مکہ میں وہ آئیں گے اور وہ کعبے کو توڑیں گے؟ صحیح کعبے کو کیوں توڑیں گے؟ یہ سوال ہے اور آپ کے پاس جواب ہے، تو ہم انتظار کر رہے ہیں. اس کا مطلب کہ وہ صحیح جگہ پہ نہیں ہے جو کعبہ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. صحیح ہے. اور صحیح کعبہ جو ہے وہ پیٹرا میں ہے. اس کی ڈیٹیل اگر آپ کو دیکھنی ہے تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ جا سکتے ہیں اور ہمارے ویب سائٹ پہ جا کے پتہ کر سکتے ہیں کہ کیا ڈیٹیل اور کیا پروفز دیے گئے ہیں، کیا دلائل دیے گئے ہیں. بالکل، یعنی کہ اگر آپ کوئی اپنے آپ کو شیعہ آل محمد کہنا چاہ رہا ہے، ان کو ماننا پڑے گا کہ جو کعبہ ہے اس وقت سعودی عربیہ میں اس کے خلاف قائم جاتے ہیں، یعنی کہ اس کے وہ خلاف ہوتے ہیں. یہ حدیث میں موجود ہے کہ اس وقت سعودی عربیہ میں جو کعبہ ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا چنا ہوا کعبہ ہرگز نہیں ہے. اور شیعہ کے لیے یہ بہت سینسیبل بھی ہے کیونکہ محمد اور آل محمد کی فیملی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ان کے دشمنوں نے خلافت کی ہے اسلام کے نام پہ. صحیح ہے. تو آپ کے لیے تو یہ سینس بنانا چاہیے کہ ہاں یہ جو بھی ہو رہا ہے کرپٹ ہو رہا ہے نا. اور اگر کعبے کی بات کریں تو بے انتہا پروف ایسے ہیں، اگر آپ جائیں اور اسلامی ہسٹریز کے بارے میں پڑھیں
اور آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی میں جو مکہ میں کعبہ ہے وہ صحیح نہیں کعبہ، وہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام کا کعبہ نہیں ہے، وہ کعبہ بنی ہاشم کا کعبہ نہیں ہے۔ جیسے ایک ایگزامپل صرف دے دیتے ہیں کہ یہ جو مکہ ہے نا یہ بنجر زمین ہے، لیکن جب ہم ہسٹوریکل فیکٹس دیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ پانی کا وہ فلو تھا، یعنی وہ ایک ٹریڈنگ جگہ ہوتی تھی، ٹریڈنگ کی، یعنی ایک سینٹرل پوائنٹ ہوتا تھا۔ یہاں پہ کیا ہے جو سینٹرل پوائنٹ ہے؟ یعنی سینٹرل پوائنٹ بہت سے دلیل ہیں ایسے، لیکن ایٹ لیسٹ اتنا تو ناظرین کو دیکھنا ہوگا کہ جو اہل تشیع کی کتابوں میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ قائم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ کعبے کو جا کر مسجد الحرام کے پاس جا کر وہاں پہ وہ حملہ کرتے ہیں خروج کے وقت۔ اچھا اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف۔ لسما سکوما نظر یاد ہے اغادار نعوذ باللہ من ذلک سے قرآن کی تحریف شوی دے، دا قرآن اصلی قرآن نہ دے، اصل قرآن چیئیچا نوع نظریتان دیر دی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ قائم آل محمد فرماتے ہیں من السلام کہ اس وقت جو قرآن لوگوں کے ہاتھ میں موجود ہے وہ مکمل قرآن نہیں ہے، اور یہ میرے خیال میں پہلی دفعہ انہوں نے کوئی صحیح بات کی ہے۔ ہم واقعی میں اس عقیدے کو مانتے ہیں کہ جو قرآن پاک ہے وہ اس وقت مکمل نہیں ہے، اور یہ وہ قرآن نہیں ہے جو کہ محمد اور آل محمد کے پاس ہوا کرتا تھا، بلکہ وہ قرآن جو امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، تحریر کیا، وہ قرآن اس وقت صرف اور صرف قائم آل محمد کے پاس ہے، اور جس قرآن کو آج کے مسلمان پڑھ رہے ہیں یہ وہ قرآن نہیں ہے۔ اس بات کو ہم اچھی طرح مانتے ہیں، اور ایک وجہ بھی ہے، اس کا ثبوت بھی موجود ہے ہمارے پاس۔ بالکل، اور ہم دیکھیں اگر ہم جیسے کیونکہ عالم جو ہیں وہ شیعہ ہیں، تو شیعہ جو ہے وہ آئی تھنک وہ اس بات کو مانتے ہیں، اس بات کو آپ لوگ سمجھتے ہو، اور کچھ ایسے عالم میں نے دیکھے ہیں کہ اس بات پر کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ وہ امام علی علیہ السلام کا قرآن نہیں ہے۔ اچھا عباس صادق علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ عباس صادق علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن غلط نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ قرآن مکمل نہیں ہے۔ اس میں دونوں میں فرق ہے، جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ قرآن غلط ہے، نہیں، قرآن انکمپلیٹ، اس میں کچھ چیزیں جو ہیں نکال دی گئی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ ڈال دی گئی ہیں، اور اس کے بارے میں شیعہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں حدیثوں سے کہ کس طرح سے کچھ آیتیں ڈیفرنٹ سٹائل سے پڑھی جاتی تھی، کچھ آیتیں جو تھیں وہ نکال دی تھیں، یہ بہت زیادہ حدیثیں ہیں۔ بالکل، شیعہ کو یہ پروف دینے کی میرے خیال سے ضرورت بھی نہیں ہے، یہ خود کو شیعہ پر کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو ہمارے پاس پروون، جیسے ابھی آپ نے کہا امام علی نے جب کمپائل کیا قرآن، اس قرآن کی یہ جو کاپی ہے ہم اس کی بات کریں، یہ جو فزیکل کاپی ہے نا، یہ مصحف عثمانیہ، عثمان جس کے آپ دشمن ہیں، ڈیلی ان پہ یہ پراشنار والے اسپیشلی یہ تو لعنتیں بیچتے ہیں، ان کا شیعہ سنی کا وار اسی چیز پہ چل رہا ہے نا۔ تو امام علی کا قرآن جو ہے ریجیکٹ کر دیا گیا اور عثمان کا قرآن کو پرنٹ کر دیا گیا، اور اگر آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ اگر فکر کریں، اگر تھوڑا غور کریں تو بولتے ہیں کہ میں آپ کے بیچ میں دو ہیوی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور اطرتی اہل بیت، صحیح ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے، تو جیسے یہ ایک ہی ہے، یعنی صحیح ہے، جو ریل قرآن ہے وہ کوئی کتاب نہیں ہے، یہ فزیکل نہیں ہے، یعنی قرآن وہ اہل بیت کے پاس محفوظ ہے، اہل بیت کے الفاظ ہے، اہل بیت کا دل ہے، اہل بیت کی سوچ ہے، اس جی، اور وہ تو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا۔ امام علی نے ایون جو تفسیر بھی ان کی تھی، امام علی نے جو قرآن لکھا تھا وہ بہت زیادہ تھا، اس میں تو بہت زیادہ کمی ہے، تو جو یہ لکھا ہے ہم اس سے لیتے ہیں، ہم اس قرآن کی رسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ اس میں یہ انکمپلیٹ ہے، یعنی جیسے ہم یہ کچھ ہے سچائی کیوں بالکل ہے، اور حدیث کے مطابق بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ثبوت اس کے بارے میں بہت ہے، جیسا کہ آپ نے کہا تھا۔ ہم جاتے ہیں سلائڈ کی طرف، سلائڈ لکھا ہے امام محمد الصادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر قرآن کو جیسا نازل ہوا تھا ویسا پڑھا جائے تو ہم ہمارے نام اس میں پاتے، تو تم ہمارے نام اس میں پاتے، جی، یعنی کہ جو محمد علی محمد کے نام ہے وہ ہے ہی نہیں قرآن میں۔ یہ ایک حدیث ہے جسے ہم ثبوت کی طرح پریزنٹ کریں گے آپ کے لیے، لیکن اگر آپ ہسٹری میں پڑھیں آپ دیکھ لیں گے بہت ہی صاف بات ہے، کہتے ہیں جی کہ کافی آیتیں تھیں جو کہ غائب ہو گئیں، عمر بن الخطاب نے خود کہا کہ کافی آیتیں غائب ہو گئیں، یہاں تک کہ عثمان کے زمانے میں جو بھی مصحف موجود تھے ان کو جمع کر کے جلا دیے گئے تھے، بہت سے ایویڈنس ہیں، ہم اس میں اس وقت نہیں جائیں گے، لیکن اگر کوئی واقعی میں شیعہ ہے تو وہ جانے گا کہ ہماری بات بالکل حق ہے۔ اور وہ یہ سوال کرے گا کہ اہل بیت کے نام کیوں نہیں ہے قرآن میں، کیسے ہو سکتا ہے آپ اس کو پروفٹ سے اونچے، یہی تو سنی آرگیومنٹ یوز کرتے ہیں نا کہ پروفٹس کے تو نام ہے قرآن میں، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے، اہل بیت کون ہے، یعنی اس کے نام وغیرہ نہیں ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ریل قرآن ہے اس میں آل محمد کا نام ہے، اور اب علیہ السلام نے ہمیں ریویل بھی کیا ہے ایک سورہ ریل قرآن۔ بالکل صحیح جی، اور ہمارے پاس کچھ چند پوائنٹس رہتے ہیں جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو کمپلیٹ کریں آج کے ہی قسط میں، تو ہم جاتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف۔ عقیدہ و نظریہ غیب سے دنیا کی سمر شخصیات دی، چاہے اگا خمینی دے، چاہے اگا خمنئی دے، چاہے اگا سیستانی دے، چاہے اگا بل مرجع دے، چاہے اگا سیاسی شخصیات دی، یو بانا منو اس سواد دینا سروش موسر بیعات بکو
یعنی دا ټول چې دي جعلي دي یو زه چایم اور انما چې کومه نظریات غدا ده چې د دنیا څوره جنډې دي کغه د حسین مرکز باندې اسرا لګېدلې ده هغه صحیح نه ده کغه د علي مرکز او د عباس مرکز نه توره لګېدلې ده هغه هم صحیح نه ده کغه د امام رضا علیه السلام مرکز نه شنا لګېدلې ده هغه هم صحیح نه ده یوه جنډې هم صحیح نه ده سوا د سپینې نه سپینه جنډې د ما د په خوا د ټوله دنیا سپینې جنډې ولګوي. اس عالم کو کافی پریشانی تکلیف ہے کہ ابا صادق علیہ السلام کسی بھی آیت اللہ کی طرف لوگوں کو پوائنٹ نہیں کر رہے ہیں, ڈائریکٹ نہیں کر رہے ہیں, وہ نہیں بتا رہے ان کو کہ جا کے خامنہ کی بیعت کرو یا سیستانی کی بیعت کرو, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میری بیعت کریں لوگ. اس میں تھوڑی سی کمی ہے اس پوائنٹ پہ, کیونکہ ابا صادق علیہ السلام کا کہنا ہے کہ لوگوں کو خدا کی طرف بیعت دینی چاہیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بیعت کرنی چاہیے لوگوں کو. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں وقت کے امام کی بیعت اللہ کی بیعت ہوتی ہے, اور اس وقت عبداللہ کے نام سے وصیت نامے میں جو الہی منتخب بندہ ہیں جن کا نام ہے عبداللہ, جن کو اللہ نے خود منتخب کیا ہے, وہ وقت کے امام ہیں جو کہ مہدیین میں سے ایک مہدی ہیں, اور ان کی بیعت اللہ کی بیعت ہے. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے, اور بالکل ہم ہرگز خامنہ یا سیستانی کے لیے بیعت نہیں دیں گے, ان کو ہم کبھی بیعت نہیں دے سکتے ہیں, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ کوئی کمانڈ نہیں ہے, کوئی حکم نہیں ہے. خدا کا کمانڈ اگر ہم ابتدا سے دیکھیں تو خدا کہتا ہے کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ چنوں گا. بے شک صحیح ہے. تو خدا کی حکومت جو زمین پہ ہوگی, فزیکل میٹیریل ورلڈ میں ہم نا زمین پہ جو ہوگی اس کے چنے ہوئے کی ہوگی, جس میں اس نے اپنی روح پھونک دی. صحیح ہے. اور اس کے بعد جو ہے فرشتوں کو کہا اس کے سجدے میں گر جاؤ. اب یہ سجدہ جو ہے یہ خدا کی حاکمیت کا سجدہ ہے, یہ اس باڈی کی عبادت نہیں ہو رہی ہے. تو یہ کانسیپٹ وہیں سے بلڈ ہو گیا. صحیح ہے. تو ہمیں اب ابسائے قاسم جو ہے انہوں نے ہم پر حجت تمام کر دی, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت لے کر آئی, تو ہم ان کے ہاتھ پہ جب بیعت کرتے ہیں یہ خدا کے ساتھ ہم بیعت کرتے ہیں, کیونکہ وہ خدا سے ڈائریکٹ کنیکٹ کر رہے ہیں ہمیں. اس کے علاوہ جس کی بھی بیعت ہے نا وہ ابلیس یا اس کی فوج کی بیعت ہے, تو ہم کیوں کریں گے اس کی بیعت. اور شیعہ میں تو یہ بالکل کلیئر ہے, خدا کی ہم صرف اماموں کی معصوم کی ہم بیعت کرتے ہیں, معصوم کے علاوہ کسی کی بیعت حرام ہے, ٹوٹل حرام, یعنی وہ ڈیموکریسی ہے نا. اور یہ چیز جو ہے نا عالم نے ابا صادق علیہ السلام, کیونکہ وہ اس بات پر انہوں نے اٹھائی ہے کہ یہ کیسے مہدی ہو سکتے ہیں جو کہتے ہیں کہ خامنہ اور سیستانی کو بیعت مت کرو. تو یہ آپ کی دلیل ہے کہ آپ مہدی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مہدی اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ آپ کو خامنہ اور سیستانی کی بیعت کرنے کو نہیں کہہ رہا. اگر آپ کی نظر میں مہدی وہ ہوگا جو کہے گا کہ خامنہ کے پاس جا کر بیعت کرو, سیستانی کو جا کر بیعت کرو, علماء کو جا کر بیعت کرو, ٹھیک ہے, پھر وہ ان حدیثوں کا ہم کیا کریں کہ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو 16,000 علماء کا سر قلم کریں گے. پر مطلب آپ کہتے ہیں کہ امام مہدی جو ہیں وہ کہیں گے خامنہ اور سیستانی کو بیعت کرو, اور پھر جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو ان کے سر قلم کر دیں گے. اب اور ان پہ یہ سوال بھی چھوڑ دو کہ یہ کہاں سے آیا ہے یہ عقیدہ, یعنی ہم کیوں کریں گے, یعنی بیعت کیوں کریں گے, یعنی کسی بھی جو بندہ خدا کی طرف سے بھیجا ہوا نہیں ہے, جو خدا کا نبی نہیں ہے, جو خدا کا پیغمبر نہیں ہے, جو خدا کی طرف سے بھیجا ہوا امام نہیں ہے, جس کا کوئی حجت ہی نہیں ہے ہم پہ, ہم اس کی بیعت کیوں کریں گے. ایک تو یہ بات ہے کہ کوئی حجت نہیں ہم پہ, دوسری بات یہ کہ یہ جو علماء یہ واقعی میں حدیث کے حساب سے بدترین ہیں, سب سے بدترین ہے آسمان کے نیچے. اور اس کا اگر آپ تھوڑا سا کر لیں تحقیق, دیکھ لیں, آپ نیوز پر ہی دیکھ لیں, آپ کو سمجھ میں آ جائے گا سب. جیسا کہ اگر آپ دیکھ لیں, ایک چھوٹا سا میں اگر مثال دے دوں, خامنہئی کو بہت لوگ مانتے ہیں, اور پارا چنار میں بہت سے لوگ جو ہیں خامنہئی کو مان رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی بہت ہی بڑے عالم ہے, بہت ہی سب سے عظیم رہبر ہیں, ان کو رہبر کہتے ہیں, لیڈر ہے, سپریم لیڈر ہے, آیت اللہ ہیں, پتہ ہے کیا ہیں. لیکن خامنہئی کو اگر آپ تھوڑا سا اگر ان کی طرف ریسرچ کر لیں, خامنہئی کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے کافی طرح سے قاسم سلیمانی کے ساتھ, جس کو اب مار ڈال دیا گیا ہے, قاسم سلیمانی کے ساتھ انہوں نے جا کر بشر الاسد کو, جو کہ سیریا کا پریزیڈنٹ تھا, اس کو انہوں نے سپورٹ دیا. اور اس سپورٹ کی وجہ سے سیریا میں جو انقلاب چل رہا تھا, جو لوگوں نے چاہا کہ ان کو کچھ آزادی ملے, بشر الاسد جیسے کوئی جو ٹائرنٹ تھا اس کے خلاف وہ جا رہے تھے, تو ان کے خلاف انہوں نے بم پھینکے, یہاں تک کہ اسپتال پہ انہوں نے بم پھینکے. چھوٹے چھوٹے بچے جو غریب تھے, لوگ جو بیمار تھے, جن کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا, وہ اسی اسپتال میں شہید ہو گئے. کیا انہوں نے کوئی ایسا گناہ کیا تھا جو خامنہئی کے خلاف کوئی انہوں نے بات کی تھی کہ خامنہئی کو ایسا صحیح لگا کہ اس کو جا کر اس طرح سے ایسے معصوم لوگوں کے خلاف اس طرح سے ان کو بم پھینکنا تھا, یا ان کے خلاف انہوں کو جنگ کرنا تھا؟ کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ کوئی اچھی بات ہے, یا یہ اللہ کی طرف سے کوئی بات, یا کوئی ایسا کہہ سکتا ہے کہ مہدی کوئی ایسا کام کرے گا؟
یہ ہرگز کوئی نمائندہ نہیں ہے امام المہدی کے. اور عبداللہ ہاشم منہ السلام جو ہے وہ آپ کے پاس حجت کیا لکھا ہے نا, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت. خامنہ اور سستانی کی اپنی کوئی پروف نہیں ہے کہ ان کو کس نے بنایا ہے. یعنی جیسے ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے دکھایا نا کہ خامنہ کا جو انتخاب ہے وہ شورا کے تھرو ہوا ہے, جیسے ابو بکر کا ہوا تھا. تو ایک بندے کا خود جب شورا کے تھرو ہوا ہے, جس کو ہم آلریڈی ڈینائی کرتے ہیں, ہم رافضی کہلائے جاتے ہیں نا, شیعوں کو یہی کہا جاتا ہے, تو ہم تو اس سسٹم کو آلریڈی ریجیکٹ کرتے ہیں, پھر اس بندے کی بیعت ہم کریں گے. بالکل, ہم تو اسی کی اتھارٹی کو ڈائریکٹ. ہمیں پتہ ہے اگر ہم حدیثوں میں جائیں تو ہمیں حدیثوں میں ایک اشارہ ملتا ہے کہ بیعت کس کو کرنی چاہیے. تو میں چاہتی ہوں کہ ہم اس حدیث کی طرف جائیں, پھر ہم آگے بات کرتے ہیں. بالکل صحیح کہا. جی سلائیڈ. جی حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام یعنی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا, بے شک ہم اہل بیت کا ایک پرچم ہے, جو اس سے آگے بڑھ گیا وہ مرتد ہو گیا, اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا, اور جو اس کی پیروی کرے اس نے ہماری پیروی کی. اس پرچم پر لکھا ہے اللہ ہی کے لیے بیعت ہے. یہ بہت ہی یعنی کلیئر حدیث ہے. ایک اور بھی حدیث ہے جس میں لکھا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے پرچم پر یہ لکھا ہوگا بیعت اللہ کے لیے ہے, جو کہ میرے خیال میں ہمارے پرچم پہ یہی لکھا ہے. بالکل. اور یہاں پر کیا لکھا گیا ہے کہ اس جھنڈے کی, اس بینر کی جو ہے نا آپ پیروی کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو یہ پرچم اٹھائے گا آپ کو اس کی اطاعت کرنی ہے, اس کی بیعت کرنی ہے. کتنا آسان بنا لیا, کتنا آسان ہے اور کتنا کلیئر ہے. آپ کو خامنہ سستانی کے پاس جا کر بیعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ سیاہ پرچم کس نے اٹھایا اور اس بینر میں لکھا ہو کہ البیت للہ. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ان کی پیروی کرنی ہے. اور انہوں نے یہ بھی کوشچن اٹھایا نا کہ قائم سے پہلے جو بھی بینر ہوگا وہ دجال کا ہوگا. صحیح, بالکل ہم بھی وہی کہتے ہیں نا کہ تم سب کے جو بھی بینرز ہیں وہ دجال کے ہیں. اور اب قائم کا بینر آ گیا, جو کہ دوسری حدیث میں پھر کہا جاتا ہے کہ البیت للہ اس پہ لکھا ہوگا, کیونکہ وہ حدیث بولی یہی رہی ہے کہ قائم کے بینر سے پہلے جو بھی بینر ہوگا وہ دجال کا بینر ہوگا. اب قائم کا بینر آ گیا, اب کیا دلیل ہے؟ اور وہ جو بینر ہے جو حدیث کے مطابق اگر دیکھیں, جو سیاہ پرچم ہے اس میں لکھا البیت للہ, وہ بینر جو ہیں وہ ابو صادق علیہ السلام نے اٹھایا تھا, رائز کیا تھا 2015 میں جب کنگ عبداللہ کی موت ہوئی تھی. یہ ایک الگ سے پروفیسی ہے, یہ ایک ایسی نشانی ہے, پیشن گوئی ہے جو کہ پوری ہو چکی ہے. بالکل. آپ نے ایک اور عالم نے ایک بات کی تھی, انہوں نے کہا یہ فتنہ ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے ابو صادق علیہ السلام کو کہا کہ یہ فتنہ ہے. تو ہم اصل میں دیکھتے ہیں, کیونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, آپ نے تو کوئی دلیل نہیں دی, تو ہم ابھی جا کر دیکھیں گے کہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کی طرف سے فتنہ کسے کہا گیا ہے. بالکل صحیح. نیکسٹ سلائیڈ. اصل فتنہ کون ہے؟ اس زمانے کے علماء آسمان کے نیچے سب سے زیادہ برے علماء ہوں گے. فتنہ انہی سے پیدا ہوتا ہے اور انہی پر لوٹتا ہے. یہ ہے بہار الانوار میں کتاب بہار الانوار جو کہ شیعہ مانتے ہیں, الکافی کی کتاب جو کہ شیعہ مانتے ہیں, اور کنز العمال کی کتاب میں بھی ہے جو کہ شیعہ مانتے ہیں. جی میرے خیال میں کافی سیدھی بات ہو گئی ہے. بالکل ایگزیکٹلی. اب ہم دیکھیں تو یہاں پر آپ نے کہا کہ فتنہ ہے اور آپ نے کوئی دلیل نہیں دی. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ محمد اور آل محمد علیہ السلام نے کہا ہے کہ جو آخری زمانے کے علماء ہوں گے وہ فتنہ ہوں گے. فتنہ آپ لوگوں سے اٹھے گا اور آپ کی طرف مڑے گا, تو آپ لوگ فتنہ ہو, آپ لوگ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو. اب صادق علیہ السلام گمراہ نہیں کر رہے. جی بالکل. میرے خیال میں ہم نے کوشش کی ہے کہ جو خطبہ ہے اس پہ ہم تھوڑا سا آرگیومنٹ دے دیں واپس. جو ناظرین ہیں وہ خود ہی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. اب جو ہم نے دلائل پیش کیے ہیں شیعوں کی کتابوں میں سے, کیا یہ دلائل جو ہیں وہ بھاری ہیں یا نہیں ہے؟ میرے خیال میں ہم نے کافی ان کو جواب دے دیے ہیں, اور ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ جو بھی ان کی طرف سے آئے حملے ہم ان کے خلاف واپس جواب دیں انشاءاللہ. آپ ٹیون ان کیجیے گا, ہمارے شوز ریگولر ہوں گے. بہت ہی شکریہ دیکھنے کا, اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی اجازت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.